नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपके सामने एक नया मौजू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये मुखालफिन अहमदियत कभी भी जो बुनियादी हमारे एतराज़ात हैं या बुनियादी इख्तलाफात हैं या बुनियादी अकायद नज़रियात हैं, इन पर ये कभी भी गुफ्तगू नहीं करते। कभी भी ये नहीं चाहते कि इन पर मुनाजरा हो या इन पर मुकालमा हो या इन पर बहस व मुबाहिसा हो। ये हमेशा खुद भी इससे कन्नी कतराते हैं और अपनी आवाम को, जो इनकी अपनी भोली भाली आवाम है जिनको अपना नाम तक भी लिखना नहीं आता, उनको भी ये इस चीज़ से, इन मौज़ूआत से भगाते हैं कि आपने जमात अहमदिया से इन मौज़ूआत पर बात नहीं करनी। उनमें सर फहरिस्त जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है जी वफ़ात मसीह अलैहिस्सलाम, यानी हयात वफ़ात मसीह अलैहिस्सलाम। आपने ये मुखालफिन अहमदी कहते हैं जी आपने कभी भी इस मौजू पे आपने जमात अहमदी से बात नहीं करनी। दूसरा मौजू है जी ख़त्म नबूवत की हकीकत, यानी ख़त्म नबूवत का असल में मानी क्या है, इस पर आपने कभी अहमदियों से बात नहीं करनी। उसके बाद फिर जी मेयार नबूवत है जी, आपने मेयार नबूवत पर कभी आपने इनसे बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको ऐसे दलाइल की अंबार देंगे कि आपके पास सिवाय ईमान लाने का कोई और रास्ता नहीं बचेगा, या फिर सीधे तौर पे आप कहेंगे जी हम कुरान पर ईमान लाने वाले नहीं है। तो हमेशा हर दौर में जब से जमात अहमदी की बुनियाद डली है, इन मौलवियों ने, मुखालफिन अहमदियत ने यही जनाब जोर लगाया कि किसी तरीके से जमात अहमदी से इन मौजूद से जान छुड़ाई जाए। इन्होंने जो जमात अहमदी के खिलाफ लिटरेचर लिखा है, उस लिटरेचर में भी ये बात लिखते हैं कि आपने जमात अहमदी से इन मौजूद पर बात नहीं करनी। ये जो तकरीर करते हैं, इन तकरीर में भी ये बात बयान करते हैं जमात अहमदी से आपने इन मौजूद पर गुफ्तगू नहीं करनी। उसके अलावा जनाब ये किताब लिखते हैं जी रद्द कादियान के ज़रिए असूल, उसमें मौलाना मंजूर चन्योटी साहब ये कहते हैं जी आपने इन मौजूद पर गुफ्तगू नहीं करनी, और साथ ये कहते हैं जी आपने कोशिश करनी है कि धक्के से ज़बरदस्ती आप अहमदियों के साथ बदतमीजी और बदजुबानी से बात करें, ताकि वो इश्तियाल में आके जनाब मुनाजरा वहीं ख़त्म हो जाए। जितना आप कोस सकते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम को इतना कोसें, यानी ये असल में इश्तियाल चलाना, मुश्तिल करना, ये इनका खास है। कभी भी ये नहीं चाहते कि जमात अहमदी से एक अच्छे तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से गुफ्तगू हो और एक अच्छा और मुस्बत रिजल्ट आवाम के सामने आए और आवाम को पता लग जाए हकीकत पर कौन है, हक पर कौन है, हक पर कौन नहीं है। ये अरसा दराज से जमात अहमदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं, और वो ये कहते हैं जी हम तो जमात अहमदी को ललकारते हैं, बुलाते हैं कि जनाब आप किरदार मिर्ज़ा पर बात करें। कोई भी आपको कादियानी मिर्ज़ा साहब के किरदार पर बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये इस तरह के अल्फाज वो बोलते हैं, इसलिए मैंने ये कादियानी कलमा इस्तेमाल किया। वो ये कहते हैं जी हम दुनिया मर्दियत को, दुनिया अहमदियत को चैलेंज करते हैं जी, कोई भी ऐसा अहमदी पैदा करके दिखाओ, जो कोई भी ऐसा अहमदी लगाओ जो मिर्ज़ा साहब के किरदार पर बात कर सके। हम इनको ये कहते हैं जी ये मौजू बनता ही नहीं है मिर्ज़ा साहब के किरदार पर बात करना। मौजू ये बनता है जी पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात वो किस तरह। मिर्ज़ा साहब अपनी किताब अय्यामुस्सलाह में बयान फरमाते हैं जी हमारे दावे के बुनियादी ईसा अलैहिस्सलाम की मौत है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की वफात अगर हो चुकी है तो मिर्ज़ा साहब का ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है, और ये दावा की दलील उन्होंने कुरान और हदीस से दी है। ये दलील के बाद फिर अगला मौजू बनेगा जी ख़त्म नबूवत की तशरीह क्या है, ख़त्म नबूवत का मानी क्या है, ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है। क्या ख़त्म नबूवत को ये मानी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई किसी किस्म का दुनिया किसी भी नबी का मुंह नहीं देखेगी, वो चाहे ज़िल्ली नबी हो, चाहे बरूजी नबी हो, चाहे नया नबी हो, चाहे पुराना नबी हो। क्या ये मानिए कि कोई दुनिया किसी नबी का मुंह नहीं देखेगी, या उसका ये मानिए है कि एक मसीह उम्मती नबी ने, एक मसीह नबीउल्लाह ने आना था, और वो नबीउल्लाह जो है वो कौन है, नया होगा या पुराना होगा। अब चूंकि नए और पुराने की बहस पहले खत्म हो जाएगी, तो जब ये बहस खत्म हो जाएगी जी, वो पुराना तो फोत होकर नया आएगा। फिर नए के बाद अगला ये दावा, अगला ये मौजू होगा जी नया जो आ चुका है, यानी हजरत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम, क्या कुरान ने जो म्यार नबूवत बयान किया है उस म्यार नबूवत पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की नबूवत पूरी उतरती है या नहीं। अगर तो पूरी उतरेगी तो हम उस म्यार नबूवत के मुताबिक हजरत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे। अगर पूरी नहीं उतरेगी तो हम इनकार कर देंगे। हमारे पास तो, हम तो ईमान लाने वाले, इनकार करने वाले हम नहीं है। कुरान ने जो म्यार नबूवत बयान की है, आप उस एक म्यार नबूवत पर 1,24,000 अंबिया की नबूवत परखी जाती है, उन 1,24,000 पैगंबरों की, और उनमें से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की भी परखी जाती है। अब मौलवी क्या धोखा देते हैं, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने और दीगर उलमा जो है इनके गैरअहमदियों के क्या धोखा देते हैं, ये जरा आप इन्हीं के अल्फाज सुनिए तारिक मसूद साहब के। अल्लाह पे डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे, पहले ये तो साबित करो, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हम कहते हैं, उनके फॉलोवर्स को, पहले उसका शरीफ इंसान होना साबित करो, नबूवत अगला स्टेप है, समझे ना। जी ये आपने सुन लिया है कि इसमें भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये बात बयान कर रहे हैं
کہ ہم احمدیوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو شریف انسان ثابت کر دو، یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ اپنی عوام کو تاثر دے رہے ہیں، گویا عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام شریف انسان ثابت بقول ان کی ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی نبوت پر کیا ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اپنی عوام کو اس طرف لگا رہے ہیں۔ اب ان کے جو امام ہیں، ان کے جو جد اعلیٰ ہیں، جد امجد ہیں، ان کے جو روحانی والد صاحب ہیں، ان کے جو پیشوا ہیں، ان کے جو روحانی امیر ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری جن کے بارے میں پتہ نہیں پیچھے کیا کیا لقب یہ لگاتے ہیں، اس بندے نے اپنی کئی تقریروں میں، اور اس کا یہ حوالہ اپنی کتب میں بھی نوٹ کرتے ہیں، اس نے اپنی تقریروں میں کیا بات بیان کی ہے، اس کردار کے بارے میں کیا بات لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر دکھاتا ہوں۔ وزیر بھائی مجھے بتائیے گا اسکرین شیئر ہوگی تو میں ابھی آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ اس میں آپ کو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا حوالہ دکھاتا ہوں کہ وہ کیا بات بیان کرتے ہیں اور یہ طارق مسعود صاحب عوام کو کیا دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، یہ مجھے رضی بھائی بتا دیجیے گا۔ یہ میں نے اسکرین شیئر کر دیا ہے، یہ ذرا کائنڈلی چیک کر جی یہ نظر جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ جناب ویب سائٹ ہے ان کی، دیوبندیوں کی آفیشیل ویب سائٹ ہے ختم-نبوت.org۔ اب اس ویب سائٹ کے اوپر جناب یہ ایک نیچے اگر آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا۔ اب یہ لکھا ہوا جناب انہوں نے اپنے بغض اور تعصب کی انتہا کر دی ہے شروع کے فکروں میں اس کو اسکپ کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ لکھتے ہیں، تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے، اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انبیاء کے بارے میں منکرین انبیاء ہمیشہ یہی روش اختیار کرتے ہیں اور یہی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری بات لکھنے کے بعد پھر آگے لکھتے ہیں کہ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی، وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، قوا میں تناسب ہوتا، چھاتی 45 انچ ہوتی، کمر ایسی کہ سی آئی کو بھی پتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مرد میدان بھی ہوتا، کردار کا آفتاب ہوتا، خاندان کا مہتاب ہوتا، شاعری میں فردوسی وقت ہوتا، ابو الفضل اور فیضی اس کا پانی بھرتے، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر ہوتا اور اردو کا ابو الکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابن تیمیہ، امام غزالی، یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہم بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تو کیا ہم انہیں نبی مان لیتے؟ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ کرتے کہ جس سے تلوار حق نے اپنی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی دعویٰ کرتے تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا؟ ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تخت نبوت پر سج سکے اور تاج امامت و رسالت جس کے سر پر ناز کر سکے، وہ ایک ہی ہے جس کے دم قدم سے کائنات میں نبوت سرفراز ہوئی ہے۔ اب اس حوالے میں صاف اور صریح طور پہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا ان دیوبندیوں کے نزدیک اگر کردار کے وہ اعلیٰ بھی ہوتے، کردار کے وہ آفتاب ہوتے، خاندان کا مہتاب ہوتے، شاعری میں فردوسی وقت ہوتے، ابو الفضل ہوتے، فیضی اس کا پانی بھرتے، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر ہوتے اور اردو کے ابو الکلام ہوتے، پھر نبوت کا دعویٰ کرتے تو پھر بھی ہم نے نہیں ماننا تھا۔ تو پھر یہ دیوبندی حضرات کس منہ سے اس بات کے اقرار کرتے ہیں؟ ہم قادیانیوں سے ہم بات کریں گے کردار مرزا پر، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے کردار پر بات کریں گے۔ کیوں؟ جب یہ موضوع نہیں بنتا، جب اس پر گفتگو کرنی بنتی نہیں ہے، جب یہ ساری چیزیں ثابت ہونے کے بعد بھی یہ چیز معاملے نہیں ہوتا کہ جناب نبی آ سکتے ہیں، نبی ہم ان کی نبوت کو مانیں گے، تو پھر یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کیوں عوام کو چورن دیا جاتا ہے کہ جناب اس پہ گفتگو ہو رہی؟ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی بھی احمدی اس بات پر آمادہ نہیں ہوگا کہ موضوع سے ہٹ کے گفتگو کی جائے، موضوع کچھ اور ہو اور احمدی کسی اور طرف چل پڑے۔ اگر کسی احمدی کو اصول مناظرہ نہیں پتا، اگر کوئی احمدی اصول مناظرہ سے واقف نہیں ہے، اگر کسی احمدی کو، اگر کوئی مولوی کو باتوں میں گھیر کے اس موضوع پر لانا چاہتا ہے اور وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے اس پر گفتگو کرتا ہے، پھر بھی یہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ بات تو وہ ہوتی ہے کہ جو کوئی اصول مناظرے کے تحت گفتگو کرے، احمدی بھی بیٹھا ہو اور ساتھ غیرحمدی بھی بیٹھا ہو اور اصول مناظرے کے تحت تکرار ہو، دونوں شرائط و ضوابط طے ہو، گفتگو طے ہو، مناظرہ طے ہو، وقت طے ہو، معین سارا چیزیں ہوں، اس کے بعد پھر قرآن و حدیث کو معیار بنا کے گفتگو کی جائے، اس بات کا مزہ آئے گا۔ تو اس لیے جو اصول بنتے ہیں، جو موضوعات بنتے ہیں، جو چیزیں بنتی ہیں، جو اعتقادات بنتے ہیں، جو اختلافات بنتے ہیں، ان میں بنیادی مسئلہ حیات و وفات ہے۔ میں دنیائے مولویت کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی دنیا کا مولوی اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ چیلنج کرے اس بات پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، دعویٰ لکھے اور ثابت کرے کہ وہ زندہ ہے، خدا کی قسم سے پہلے میں ایمان لے کے ہوں گے واقعی وہ زندہ ہے، ثابت تو کرے۔
کوئی دنیا کا مولوی ثابت کرے کہ ختم نبوت کو یہ مانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دنیا کسی بھی قسم کا نبی کا منہ نہیں دیکھے گی، کوئی بندہ ثابت کر دے اس بات کو، نہیں کوئی ثابت کر سکتا۔ کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ قرآن نے میرے نبوت جو بیان کی ہے اس میرے نبوت کے مطابق مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی نبوت پوری نہیں اترتی، دنیائے مولویت کو چیلنج ہے، کوئی بندہ ثابت کر دے، نہیں کوئی ثابت کر سکتا۔ یہ عوام کو صرف دھوکہ دینے کے لیے، عوام کو مشتعل کرنے کے لیے، عوام کو پٹی سے اتارنے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، عوام کو جماعت احمدی سے متنفر کرنے کے لیے، عوام کو صرف یہ رنگ بازی دکھانے کے لیے، ہیرا پھیری کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ عوام جو ہے وہ اصل چیز سے وہ جناب بالکل ناواقف رہے، اور ہم دوسری باتوں کی طرف عوام کو لگا کے جناب اس طرف ہم جو ہے وہ بالکل کھلی چھٹی دے دیں عوام کو، اور عوام جو مرضی کہتے رہے جماعت احمدی کے بارے میں، اور ہماری جو ہے وہ دال روٹی چلتی رہے۔ لیکن جی اب سوشل میڈیا کا دور ہے بھیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام ابھرنے لگی ہے، عوام جاگ رہی ہے، عوام ان پرانے اور جھوٹے اور من گھڑت عقیدوں سے توبہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے، پاکستان میں کئی ایسے احباب ہیں جو حقیقت پسند ہیں اور وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ واقعی مولوی حضرات نے جماعت احمدی کے خلاف انتہا قسم کا پروپیگنڈا کیا ہے۔ بڑے بڑے مولوی حضرات یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں، کچھ لوگ صرف خوف کی وجہ سے نہیں کہتے، وگرنہ کئی مولوی اس بات پر کہنے کو ان کا دل ایمان لاتا ہے اس بات پر کہ واقعی جماعت احمدی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، جماعت احمدیہ کے ساتھ بےایمانی ہو رہی ہے، جماعت احمدیہ کے ساتھ پرسیکیوشن کا جو معاملہ ہے وہ انتہا پر چلا گیا ہے۔ ہمیں اتنی چھوٹ دینی چاہیے کہ ان سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کے دلائل سننے چاہیے، یہ تک کے بیان آ رہے ہیں۔ مفتی سعید خان صاحب کا نام چھوٹا تو نہیں ہے دیوبند میں، مفتی سعید خان صاحب جو دیوبندیوں کے اس وقت تاج ہیں، جو دیوبندیوں کے ایک مستند مولوی ہیں، ان کے مفتی ہیں، فقہ کے عالم ہیں، وہ بندہ بھی یہ بات بیان کرنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ احمدیوں سے اتنی نفرت نہ کرو۔ یہ آج کل جو پاکستان میں جماعت احمدی کے خلاف پرسیکیوشن کا معاملہ انتہا پر چلا گیا، یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام ہمیں اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو یہ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جب اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام کا یہ نمونہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے اس طرح کا کوئی جناب عوام کو سکھایا نہیں، اپنی امت کو سکھایا نہیں ہے، صحابہ نے یہ کام کر کے نہیں دکھایا، تو یہ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ان مخالفین انبیاء کی، ان منکرین انبیاء کی، ان مستشرقین کے جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے خدا کے ساتھ شریک کیے ہیں، ان کو قیامت کے دن تک یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ، کوئی دلیل لے کے آؤ، نہیں لے کے آ سکتی، آج کے دن تک دلیل نہیں لائے، قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ قرآن کا فرمان سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے۔ کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین۔ آج میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھ کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ سچا ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جماعت احمدی سچی نہیں ہے اور ہم سچے ہیں، قرآن کی آیت لے کے آئے، کوئی ثابت کرے کہ جماعت احمدی سچی نہیں ہے، ہم مان لیں گے۔ قرآن کی آیت لے کے آئے، قرآن کی نص لے کے آئے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کے آئے، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کون جھوٹ کون یہ پروپیگنڈا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہیں مانتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے؟ ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم ایمان لانے والے تھے تو ہم ایمان لائے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام پر۔ میں بارہا دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ حضور ہمارے کوئی دادا پردادا نہیں لگتے، ہم نے حضرت اقدس علیہ السلام کی اگر بیعت کی ہے، ان کو امام ماننا ہے، ان کو مسیح موعود ماننا ہے، ان کو امتی اور بروزی نبی ماننا ہے، ان کو ذلی اور غیر تشریعی نبی ماننا ہے، تو وہ ہمارے باپ دادا نہیں تھے۔ قرآن نے جو معیار نبوت بتایا اس کے مطابق ہم نے ان کی نبوت کو پرکھا، مان لیا، ایمان لے آئے ہم۔ ہمارا تو اختلاف ہی ان باتوں پہ ہے، ان باتوں پہ اختلاف ہے جن باتوں پہ آپ بھاگتے ہیں، ان اختلافات پہ گفتگو کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا عوام کو کون بھاگتا ہے۔ 120 سال سے آپ لوگ بھاگ رہے ہیں اور اتنی تیز رفتار ہے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے۔ جی رضی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جری بھائی، شروع میں بس ایک آڈیو پلے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دیوبندی قاری ہیں، ان کا نام ہے قاری حنیف دار صاحب۔ تو یہ رہتے ہیں شاید کوئی عرب ملک میں اب، لیکن انہوں نے بھی الحمدللہ وفات مسیح مان لیا ہے، اور یہ ایک بہت مشہور دیوبندی عالم ہے، ان کے پاس اپنی مسجد بھی ہے۔ تو میں پہلے ان کی ایک آڈیو جلدی سے پلے کر دوں۔ جی ضرور۔ غلام احمد قادیانی کے بارے میں جب ہمیں تربیت دی جا رہی تھی، مولانا منظور احمد اپنے جو تھے کرا رہے تھے، ہمیں تربیت گاہ کروا رہے تھے، اس میں کیا کہا گیا؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہو کہ قادیانی ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت کا مسئلہ اٹھائے گا، اور تم نے اس کو بالکل اگنور کرنا ہے، تم نے قادیانی کے کردار کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہم منظور چنیوٹی صاحب کہ تم نے کسی طرف نہیں جانا، تم نے اپنے آپ کو بس قادیانی کے کردار پر پکڑ کر رکھنا۔
وہاں وہ کہہ رہے اتھے مورچہ لانا ہے، تو اتھے وہ کردار تے مورچہ لانا ہے ظالموں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر مورچہ لگتا ہے آج ہمارے ہاتھوں لکھے ہوئے۔ اب جری بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ ان عالم نے یہ بات نے شاید سن کے انہوں نے اس ٹاپک پہ غور کر لیا تھا، وفات مسیح پہ، اور الحمدللہ اب یہ بھی ویڈیوز بناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دلائل پیش کرتے ہیں، اور یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ ایک بڑے قاری ہیں، ان کے پاس اپنی مسجد بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ جری بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ طارق مسعود صاحب کی دلیل ایک بار میں پھر بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کردار پہ بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور طارق مسعود صاحب نے خود ہی اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ جو آیت سورہ یونس کی ہم پیش کرتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِیکُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس کی تفسیر میں طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو مانتے ہیں کہ یہ نبوت کی دلیل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں وہ ویڈیو بھی تیار کر لوں، وہ اس کے بارے کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جن کا پہلے سے کردار اچھا ہو، تو ان کے نزدیک کیونکہ انہوں نے بس مولویوں کی باتیں سنی ہوئی ہیں، ان کو لگ رہا تھا کہ شاید حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں علماء کا شروع سے ہی یہ خیال تھا کہ ان کا کردار اچھا نہیں، لیکن پھر انہی کے علماء جن میں الیاس گومن بھی شامل ہیں جو ان کے پتہ نہیں استاذ بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی مانا ہوا ہے کہ دعوے سے پہلے تمام علماء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت اچھا سمجھتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کا دفاع کیا۔ تو وہ بھی میں جری بھائی جلدی سے آڈیو پلے کر دیتا ہوں، اور پھر وہ طارق مسعود صاحب کی جی بھائی ہم ایک بار دلیل سن لیتے ہیں کہ عوام الناس کو پتہ لگ جائے انہوں نے کیا کہا ہے۔ جی جی تو یہ پہلے الیاس گومن صاحب کو سنیں جو خود ہی مانتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے لیے بہت کام کیا، لیکن ان کی ایک اور ویڈیو میں جس ویڈیو میں انہوں نے جھوٹ بھی بولا تھا، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ یعنی نے جب کام شروع کیا تو دین کا دفاع کرتا، اعتراضوں کا جواب دیتا، ہندو مت کے خلاف بولتا، عیسائیت کی تردید کرتا۔ ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، کام جو چلا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کی مدح کیا اور تعریف کی ہے۔ ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کی مدح کیا اور تعریف کی ہے۔ اب یہ الیاس گومن صاحب تھے۔ اب جری بھائی طارق مسعود صاحب کی جلدی سے میں آڈیو پلے کر لوں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں اس ویڈیو میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کردار دعوے سے پہلے اچھا ہو تو پھر یہ آیت ان کی صداقت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ تو وہ میں اب ویڈیو پلے کر دیتا ہوں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ قَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے، بلکہ جھوٹا نبی ہونا تو دور کی بات، کوئی ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوخ کر دیتے، کوئی ایک مسئلہ بھی جو ہمارا قول نہیں ہوتا، ہماری رائے، ہمارا حکم نہ ہوتا، لیکن اپنی طرف سے گڑھ لیتے، پورا نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو دور کی بات، ایک قول بھی اگر گڑھ لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شہرک کاٹ ڈالتے، پنپنے نہیں دیتے ہم ان کو۔ تو مرزائی جو ہے نا، جو غلام احمد قادیانی کے مریدین ہیں، جو اس کے جھوٹی نبوت پہ ایمان لانے والے، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد کی نبوت کے حق میں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بھی شخص
اللہ کی طرف جھوٹ باندھے تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے میں اس کی شہرت کاٹ دوں گا. یہ کنایا ہے کہ میں اس کو پنپنے نہیں دوں گا, اس کو میں ذلیل کر دوں گا, اس کو میں قتل کر دوں گا, اس کو میں یعنی کچھ بھی سزا ایسی عبرتناک مل جائے گی اس کو کہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں مرزا کو تو نہیں ملی, مرزا نے تو اگر ہم یعنی جھوٹا نبی تھا تو ایک جھوٹ نہیں, پھر تو اس کی ہر بات اللہ پہ جھوٹ ہوگی نا. تو اتنے کروڑوں جھوٹ اس نے بولے, پھر بھی جناب دیکھو اس کے خلفاء لندن میں کیسی حکومتیں چل رہی ہیں ان کی, اور 100 سال ہو گئے قادیانی دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اچھا سر, سوری سر, سوری اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے. یہ جو قرآن نے دھمکی دی ہے اس شخصیت کے بارے میں ایک دھمکی دی ہے کہ جس کا کردار اتنا اچھا رہا ہو کہ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوں. وہ اگر کہے کہ احد پہاڑ کے, وہ اگر کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے, تو لوگ آمنا و صدقنا کہیں. جس کا کردار ایسا ہو, ایسا شخص جب اللہ پہ جھوٹ باندھے گا تو اس جھوٹ کے سچا ہونے کا لوگوں کو گمان ہوگا. یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ایسے شخص کو جو اللہ کی طرف غلط نسبت کرے, جس سے لوگوں کو کنفیوز ہونے کا خطرہ ہو, اللہ ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیں گے, کیونکہ پھر اللہ پر الزام ہے. تو جری بھائی یہ تھی آڈیو ان کی. میں جلدی سے بتا دوں کہ ان کے تمام علماء جو المحند المفند پہ بھی ویڈیوز بناتے ہیں, وہ تسلیم کرتے ہیں کہ دعوت سے پہلے تمام لوگ یہی مانتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسلام کا بہت دفاع کر رہے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں. اور ان کے ایک مفتی صاحب ہیں جری بھائی لندن میں, ان کا نام ہے مفتی پینڈور, وہ بھی انڈیا سے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہمارے تمام علماء, انگلش میں وہ کہتے ہیں all of our scholars used to follow him, کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے, ان کے بہت مشکور بھی تھے. تو جری بھائی اب آگے پھر آپ بات کر رہے. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا رضی بھائی, تھینک یو سو مچ. اچھا یہ بات بالکل درست ہے. یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اسی کلپ پہ میں نے تقریباً کوئی 45 سے 50 منٹ کا کلپ ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ لگایا ہوا ہے, اور اس میں اس بندے نے جو ولو تقولا کے تحت اتنے بڑے اور عجیب و غریب قسم کے بلنڈر مارے ہیں, اور وہاں پہ ایسا بندہ فٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو مطلب کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کا مطلب ہے جو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہ ہو. اور یار جو کبھی جھوٹ بولتے ہی ہو اس کا مطلب یہ کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جس نے جھوٹ بولنے نہیں اس کو کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ عجیب و غریب قسم کے معیار ہیں, عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں, عجیب و غریب قسم کے یہ مفروضات ہیں, اور عجیب و غریب قسم کے وہ جناب یہ استدلال اور استنباط نکال کے قرآن کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ لو جی قرآن کا یہ دعویٰ ہے. قرآن کو تو یہ منش نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر عجیب قسم کی جناب تشریح کرتے ہوئے جناب عجیب و غریب قسم کی تعویلات بیان کر رہے ہیں. اب آتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جو دعویٰ نبوت انہوں نے کیا یا دعویٰ انہوں نے مجددیت کیا, اس سے پہلے لوگ جو تھے لوگوں میں کس طرح وہ مشہور تھے؟ اب یہ بات ہم کریں گے تو ان کو یہ مبالغہ لگے گا, اگر ہم یہ اپنے کسی احمدی بندے سے کروائیں گے تو ان کو یہ مبالغہ لگے گا, ان کو یہ جھوٹ لگے گا. یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں, ان کی زبانی, اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم, یہ دونوں بندے جماعت احمدی کے مخالف ہیں. یہ شاید مسعود صاحب کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاند ہیں, لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں یہ معاندین میں سے ہیں. یہ جماعت احمدی کے بارے میں کئی دفعہ انتہائی سخت قسم کے لفظ بھی استعمال کر جایا کرتے تھے, اور جہاں تک بھی کہا جایا کرتے تھے, بلکہ میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا چونکہ وفات پا چکے ہیں. بہرحال اب یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اور ساتھ جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم, یہ دونوں کیا باتیں بیان کرتے ہیں ذرا یہ سنیے. یہ بڑا مشہور کلپ ہے, ساروں نے سنا ہوگا, لیکن چونکہ یہ ویڈیو کا تسلسل چل رہا ہے تو اس لیے میں یہاں بھی یہ سنا رہا ہوں. اچھا ایک بات میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے, علامہ اقبال قادیانی تھے؟ نہیں, اس کے متعلق بھی مجھے کم از کم کوئی ثبوت ایسا نہیں, ہرگز نہیں, مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے, جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے. مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور, یہ 1898-99 کی بات ہے, کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے. یہ اس پر میں نے ساری چیزوں جب میں نے پڑھی ہے وہ بھی پڑھی ہے, اور احمدیوں کی کتابیں بھی میں نے پڑھی جو انہوں نے اس پہ لکھی ہیں. احمدیوں کے کہنے کے مطابق
علامہ اقبال 1931 میں طائب ہوئے اپنے عقیدے سے، 1931 تک احمدی تھے جی، اور غیر احمدیوں کے کہنے کے مطابق وہ 1908 میں طائب ہوئے۔ غیر احمدیوں کے مطابق وہ طائب ہوئے 1908 میں کون سے طائب، غیر احمدی کہتے ہیں؟ بہت سے ریسرچرز ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے، البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی، اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ بہت بڑی تعداد اس وقت تحریک پاکستان کے کابرین کی احمدی تحریک سے متاثر ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے۔ تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سلام اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے۔ میری اطلاع نہیں ہے یہ، بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکست دی۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اچھا، اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کریں؟ سر سید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنا ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرتے جائیں، ہمیں اپنے کام سے غرض تو نہیں۔ جی یار، یہاں پہ ایک بات رضی پہ بڑے قابل غور ہے، یہ خود ایک طرف اقرار منہ سے کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، کلمی جہاد کیا، مناظرے کیے، مباحثے کیے، ان کو شکست دی۔ یار پھر یہ دوسری طرف ہے، دوسری کہانی، دوسرا رخ تصویر کا، اور دوسری جناب رام کہانی یہ سناتے ہیں کہ انگریزوں نے ہی مرزا صاحب کو کھڑا کر دیا۔ عجیب قسم کی یہ سٹوری ہے، یعنی انہوں نے سٹوری جو بنائی ہے اس سٹوری میں بھی اتنے یہ کھوکھلے ہیں کہ ان کے پاس اس سٹوری پہ کھڑے ہونے کے لیے، اس کے اوپر پاؤں جمانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کی کتاب اعتصاب قادیانیت کا ایک کتاب جلد ہے، اس جلد میں باقاعدہ ان پادریوں کے نام ہیں جن پادریوں نے جماعتی احمدیہ کے خلاف کام کیا ہے، ان کے خلاف لٹریچر لکھا ہے۔ یار اگر مرزا صاحب کو بقول ان دیوبندیوں کے، بقول ان وہابیوں کے، بقول ان بریلویوں کے انگریز نے کھڑا کیا ہے، تو انگریز پھر احمدیوں کے حق میں کتابیں لکھتا نہ کہ ان کے خلاف کتابیں لکھتا۔ اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے حق میں مناظرے کرتے، ان کی طرف سے مناظرے کرتے، نہ کہ ان سے مناظرے کرتے، بلکہ ان سے مناظرے کیے ہیں، ان سے مبالغے کیے ہیں، ان کو شکست دی ہے۔ تو یہ کیسا عجیب سا منظر ہے یار، یہ کیسا عجیب سا منظر کشی کرتے ہیں کہ جس کا نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ جناب گردن ہے، وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نہ کنبا جوڑا والا حساب ہے۔ یعنی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے بے شک جو مرضی ہاتھ میں آئے، جھوٹ ہے وہ جناب عوام کو گڈ مار کر کے عوام کے سامنے پیش کر کے دینا، یہ واقعی یہ بات درست ہے۔ آپ کے اپنے علماء حضرات کہتے ہیں جی مرزا صاحب دعوے سے پہلے اتنے زبردست طریق کے اسلام کے مبلغ تھے کہ 1400 سال میں اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملتا۔ آپ کے مجدد یہ بات کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ یہ تھا وہ بندہ جس کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ کردار کے بارے میں اس طرح کے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گفتار کے بارے میں یہ تھے۔ یار آپ کے اپنے تو مولوی یہاں تک لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب جیسے لوگ ان کا وضو کروانا باعث سعادت سمجھتے تھے۔ یہ کتاب میں لکھی، یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں، دیوبندیوں کی کتابیں، مشہور و معروف کتابیں ہیں جو آج بھی منظر یہاں پر انشاءاللہ میں اس پہ الگ سے پروگرام کروں گا کہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پوتا ہے، ان کے اپنے متعلق یہ جناب یہ فتاویٰ موجود ہے۔ دیوبندیوں کا مطلب یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، بریلویوں کا مطلب یہ موجود ہے کہ یہ خود کاشتہ پودا ہے، وہابیوں کا مطلب یہ موجود ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ یہ دلیل دینے کی بات آئے گی تو یہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو کہیں پہ بھی، یہ ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔ دلائل کے میدان میں آؤ، دلائل کے میدان میں، گالیوں کے میدان میں نہیں۔ گالیوں کے میدان میں آپ لوگ جیت گئے، ہم ہار گئے، مناظرہ جیت گئے، نعرے تکبیر جناب تسی ختم نبوت زندہ باد نعرہ لا دیو۔ ہم گالیوں سے مقابلہ نہیں کرتے، بد زبانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی سے مقابلہ نہیں کرتے، ہم مقابلہ کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، براہین سے، دلائل سے۔ قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم سچے ہیں، قرآن اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم جھوٹے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو دوست موجود ہیں، وقاص ہم ساتھ پہلے آئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام جلیلہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر ہے خدا کا۔ جی جناب۔ جی جلیلہ بھائی جاری رکھیں پروگرام، پھر میں کوشچن کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے وقار صاحب، ہمارے ساتھ خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ جی جلیلہ بھائی آپ مجھے جانتے ہیں؟ جی جی خان صاحب میں جانتا ہوں، آپ پہلے بھی پروگرام میں تشریف آوری ہوئی تھی آپ کی۔ جی جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا سر، میں صرف اور صرف آج بھی وہی مدعا اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان لوگ آپ لوگوں سے کس لیے نفرت کرتے ہیں، بس میرا یہی مدعا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس دلائل کا وہ انبار ہے اور ان کے پاس دلائل کا انبار نہیں ہے، تو اس لیے یہ خفت اٹھانے کے لیے ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ کس لیے نہیں ہے؟ کس لیے نہیں؟ وائی ناٹ؟ جی وائی ناٹ؟ اب آپ نے سوری، آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ آپ نے کیا نا، کس لیے؟ کیا مطلب کس لیے؟ کس لیے نہیں ہے؟ بات تو یہ ہے نا سر، کس لیے نہیں ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں محترم خان بھائی کہ ہمارے پاس دلائل کا انبار ہے، ان کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہم سے خفت کے چکر میں نفرت کرتے ہیں اور ہم سے یہ جناب بغض رکھتے ہیں، صرف اس لیے جیسے مثال کے طور پہ وہ بچپن میں کئی لوگوں کو سر یہ کوئی وجہ نہ ہوئی، سر یہ کوئی وجہ نہ ہوئی، یہی وجہ اور فتوحات مکیہ کے مصنف نے ابن عربی نے یہ بات۔ سر خان صاحب ایک منٹ رک جائیں، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ فتوحات مکیہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جب امام مہدی آئے گا تو علماء ظاہر سے بڑھ کے ان کا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے ان کا اثر و رسوخ جاتا رہے گا۔ یہ امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میں کون ہوتا ہوں جناب آگے تعویل کرنے والا، یہ تو وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر آپ جملہ مخالفین کی کتب اٹھا کے دیکھیں جو ان کے بزرگان نے لکھی ہے مرزا صاحب کی پیدائش سے پہلے، وہ بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی دنیا میں ظاہر ہوگا تو علماء سے بڑھ کر ان کا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ ان کے اپنے مصنفین یہ بات لکھتے آئے ہیں، اگر آپ شیعوں کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں سے بھی آپ کو یہ مفہوم مل جائے گا، دیوبندیوں کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں سے بھی آپ کو یہ مفہوم مل جائے گا، آپ بریلویوں کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں سے بھی یہ مضمون اٹھ کے آ جائے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ایک تواتر چلتا آ رہا ہوتا ہے، تواتر سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کچھ غلط رسومات جو ہیں یا غلط عقائد جو ہیں وہ کچھ عرصہ سے جب وہ امت میں پڑھتے ہیں تو وہ چلتے آ رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص آتا ہے جو کہتا ہے جی میں خدا کی طرف سے ہوں، اور ان لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو جب وہ یہ کہتا ہے جی آپ کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث کے بالکل برعکس ہیں، میں یہ تعلیم لے کے آیا ہوں یہ بالکل درست ہے، آپ غلط پٹری پر چل رہے ہیں، تو جب وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ ہر دور میں یہی ہوا ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں بھی یہی ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام حق لے کے آئے تو مخالفین نے یہی کہا کہ ہم اتنے عرصے دراز سے یہ کام کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیا غلط تھے جو آپ ایک نیا دین لے کے آ گئے ہیں؟ تو جب ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جناب یہ بگاڑا، حالانکہ وہ نئی چیز نہیں تھی، توحید تو شروع دن سے چلتی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر نبی کی بنیادی تعلیم یہ ہے لا الہ الا اللہ، تو نئی تعلیم تو نہیں تھی، لیکن ان کو چونکہ وہ ان میں وہ راسخ ہو چکی تھی، وہ جو ان کا عقیدہ تھا بتوں کی پوجا کرنا، تو ان کو اس وقت یہ چیز نہیں لگی تو انہوں نے اعتراض کیا، اور انہوں نے اس وجہ سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی کی کہ یار جی ہمارے آباء و اجداد کے دین کو غلط کیوں کہہ رہا ہے۔ اب حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جب دعویٰ فرمایا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں بیان کیا، یہ دعویٰ قرآن سے ہٹ کے بیان نہیں کیا، یہ دعویٰ حدیث سے ہٹ کے بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن سے دلائل دیے، قرآن سے حوالے دیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو ان مخالفین احمدیت پر یہ بات ناگوار گزری کہ یار ہمیں ایک عرصہ دراز سے عوام کو یہ سکھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، واپس آئیں گے، اور یہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے جی وہ فوت ہو چکے ہیں، تو ہماری اب نفرت کی وجہ یہ بنی ہے، پہلی نفرت کی وجہ یہ بنی ہے۔ پھر جب خدا نے آپ کو مسیح موعود کا لقب دیا ہے، اس کے بعد پھر اگلی جناب نفرت اس وجہ سے بنی، پھر جس طرح اللہ تعالیٰ درجات دیتا گیا ہے، ان کو مقام دیتا گیا، اس وجہ سے لوگوں کو جناب نفرت بنتی گئی ہے کہ یار یہ تو ہمارے سارے عقائد و نظریات پر پانی پھیرا بندہ، اور یہ بقول ان کے نئی باتیں بیان کر رہا ہے، حالانکہ وہ ساری باتیں قرآن سے استنباط کر کے نکالی ہوئی ہیں، قرآن سے نص سے پیش کی گئی ہیں کئی باتیں، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نص سے پیش کی گئی ہے، ختم نبوت کی تشریح قرآن کی نص سے پیش کی گئی ہے، معیار نبوت نص سے قرآن کی نص سے پیش کیا گیا ہے،
تو اس لیے ان کو جب یہ باتیں بیان کی ہیں تو ان کو یہ ناگوار گزرے ہیں، تو ان کے لیے یہ نفرت کا سبب بنی ہے. انہوں نے کہا جی ہم ان سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ کہتے بھی یہ ہیں کہ ہم جو قادیانیوں سے نفرت کرتے ہیں اس نفرت کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس وجہ سے ہم نفرت کرتے ہیں. حالانکہ یہ نفرت کی بنیاد 1883 میں پڑ چکی تھی. یہ خود مانتے ہیں کہ لدھیانہ کے رضی بھائی مجھے بتائیے کہ لدھیانہ میں سب سے پہلے کفر کا فتویٰ تیار ہوا تھا نا 1883 میں. جی بالکل، جو نشان علماء آسمانی. جی بالکل، علماء لدھیانہ کے جو علماء تھے انہوں نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور اس وقت تو ظاہری طور پہ نبوت کا دعویٰ بھی نہیں تھا. تو اس لیے جب ان کے اعتقادات سے ہٹے ہیں، ان کے عقائد نظریات سے مرزا صاحب ہٹے ہیں، تو ان کو یہ لگا ہے کہ جناب یہ ایک نیا دین لے کے نفرت کی بنیاد انہوں نے اس وقت سے ڈال دی ہے. جی رضی بھائی آپ اس میں کچھ اگر اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو. جی جری بھائی بس اس میں یہ ایڈ کرنا، یہ عبدالرزاق صاحب کا جی تو جری بھائی وہ محمد حسین بطالوی اور نذیر حسین دہلوی صاحب نے فتویٰ لگایا تھا لدھیانہ یا دہلی، اب مجھے لگ رہا ہے دہلی سے فتویٰ آیا تھا، لیکن وہ اسی پہ ہی تھا. پہلی چیز حضرت مسیح ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ وفات مسیح کی وجہ سے بھی انہوں نے مخالفت شروع کی، بلکہ محمد حسین بٹالوی صاحب کو دوسری چیزوں سے نہیں ٹھوکر لگی، اسی مسئلے سے ٹھوکر لگی تھی. یہ سیرت المہدی میں بھی بیان ہوا ہے، مسلم موت پیش گوئی وغیرہ پہ وہ انہوں نے مخالفت نہیں کی تھی. جو دوسری پیش گوئیاں تھی وہ تو سب تسلیم کر رہے تھے کہ حضرت مسیح وسلم پہ وحی ہوتی ہے، اشاعت السنہ بھی انہوں نے جو سارا دفاع کیا ہے. دوسری بات جری بھائی یہ ہے کہ اگر خان صاحب انکار کر رہے ہیں کہ یہ نئی وجہ، تو اگر وہ چاہیں تو ہم ان کے علماء سے بھی کلپس بھی پیش کر سکتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ قرآن حدیث سے نہیں بات کرنی. پھر ہم ان کو وہ کلپ بھی دکھا سکتے ہیں جہاں ان کے بڑے دیوبندی عالم اسحاق مدنی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی مولوی احمدیوں کا جواب نہیں دے سکتا میرے سوا. انہوں نے یہ خود ہی بات کہی ہوئی ہے کہ کیونکہ اسحاق مدنی صاحب نے یہ بات بیان فرمائی تھی نا. جی بالکل. اور محمد علی مرزا کی مجلس میں لوگ آئے ہوئے ہیں کہ احمدیوں کا آپ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا عقیدہ کہ وحی بند ہوگی ہے. وہ بھی کلپس موجود ہیں. طارق مسعود کا کلپ ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں سے دوستی نہ کریں نہیں تو آپ بھی احمدی ہو جائیں گے. تو اگر خان صاحب چاہتے ہیں تو ان کے علماء بھی جو آپ نے ابھی بات کی ان کے پاس یہ اعتراض کریں، لیکن ان کے خود ہی علماء یہ کہتے ہیں. جو خالد محمود صاحب ہیں یو کے جو ریسنٹلی فوت ہو گئے، انہوں نے جو 8-10 منٹ کا بیان دیا جری بھائی، جو ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی، نوجوان کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ختم نبوت کی بات اب نہیں چلے گی. انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت اہم نصیحت ہے اور اس کو آپ سب مان لو، اور وہ نصیحت یہ کہ احمدیوں کے ساتھ قرآن حدیث سے نہیں بات کرنی. پھر منظور چنیوٹی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ختم نبوت یا وفات مسیح پہ وہ آپ کو منا لیں پھر وہ جیت کے آپ ہار گئے ہیں. تو خان صاحب یہ جری بھائی نے پتہ نہیں آپ تھوڑے ناراض ہو گئے تھے، جری بھائی نے کوئی نئی بات نہیں کی، یہ آپ کی علماء بھی کہتے ہیں، اس پہ کیا لیں ہمارا اجماع ہو گیا ہے. جی خان صاحب، جی خان صاحب آپ کا مائک ان میوٹ ہے، گفتگو کریں آپ. جی سر اجازت ہے مجھے بولنے کی؟ جی 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 ضرور. خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سر بولیں، آپ کنٹینیو کریں. جی مجھے آواز آ رہی ہے سر. آپ کی آواز کٹ رہی ہے رضی بھائی، ان کی آواز کٹ رہی ہے نا؟ جی جری بھائی کٹ رہی ہے. ان کی آواز کٹ رہی ہے. خان بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میری آواز کٹ رہی ہے تو میں دوبارہ اسٹریم یارڈ میں آتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، دوبارہ سے کیونکہ آخر میں پھر کٹ گئی تھی. جی عبدالرزاق صاحب السلام علیکم. بلکہ آپ بعد میں آئے، پہلے وعلیکم السلام. معذرت چاہتا ہوں، آپ چونکہ بعد میں آئے، پہلے بشیر خان صاحب آئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بشیر صاحب. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میں تھوڑی سی کوئی
तफसीली को 5-7 मिनट आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, अगर आप उन सवालों के मेरे जवाब दे दें। अगर आपने मुनाजरे के तौर पर करना है तो वो अलग से स्ट्रीम बना देते हैं, लेकिन अगर आपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करनी है तो वो फिर आपको 1-2 सवाल करने की इजाज़त है। मुनाजरे के तौर पे तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं सफ़र के दौरान हूँ, लेकिन वैसे कुछ सवालात हैं मेरे। सवाल करें आप, कौन सा सवाल है? मौजू से मुतल्लिक सवाल करें, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो आप ये दिखा रहे हैं कि मैंने देखा है ये तरियाकल क्लूब में काफ़ी ज़्यादा कि वो वाले आलम ने कह दिया तो सुन्नी आलम ने, और दूसरे देवबंदी आलम ने कह दिया तो अहले हदीस आलम ने कह दिया, तो इंडिया के आलम ने कह दिया, तो सऊदी अरब के आलम ने कह दिया कि हम ये नहीं कह सकते, तो हम ये नहीं कह सकते, तो हम मुनाजरा नहीं कर सकते। तो जब पीर मेर अली शाह सरकार के साथ मुनाजरा हुआ था तो फिर क्यों भाग गए थे ये? एक सवाल, 2-3 सवाल सुन लें फिर इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल। दूसरे नंबर पे अल्लाह के नाम जब हम कुरान पाक खोलते हैं तो पहले जो पेज होता है साथ उसकी जिल्द होती है, 99 नाम अल्लाह के लिखे होते हैं, अल्लाह से शुरू होता है और 99 नाम मुकम्मल हो जाते हैं। अल्लाह का नाम ना तो ये लाश है, ना काला है, ना काली है, ना आज है, ना वितर है। वेट अ मिनट, आपने कहा कि खान साहब आप उनके नाम से शुरू करते हैं। वेट अ मिनट। खान साहब 1 मिनट ना, खान साहब आप होस्ट नहीं है, होस्ट मैं हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसलिए आप काइंडली खामोश रहें। वो सवाल कर रहे थे, उनके 2 सवाल पूरे हो चुके हैं। वो 2 सवाल क्योंकि उन्होंने वो बात में जिस तरह वो यलाश और इस तरह की बात की है, तो इसलिए उनका मकसद है, एक तो ये था कि गुफ्तगू मौजू के मतलब नहीं करनी थी, क्योंकि पहला सवाल भी जो किया वो भी मौजू के मतलब नहीं था, और साथ ये कह दिया फलां मौलवी ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया, फलां ने ये कह दिया, और साथ पीर मेर अली शाह गोलड़ी का हवाला दे रहे हैं और एक ऐसी हस्ती का हवाला दे रहे हैं कि जो उस वो मुबाले में मुखातब भी था, लेकिन वो मर्द मैदान नहीं बना, मैदान में नहीं आया। और बात रहा कि मुनाजरे की और बात रहा कि मुबाहिसे की, वो एक किताब लिखी गई है तोहफा गोलड़िया, अगर वो उस किताब को ये बंदा बशीर खान साहब पढ़ लें तो मैं कहता हूँ कि इनको शरह सदर हो जाएगा। और उसके बाद फिर नज़रुल मसीह के नाम से किताब है, अगर उस किताब को ये पढ़ लेंगे तो उनको ये शरह सदर हो जाएगा कि पीर मेर अली शाह गोलड़ी जो हैं वो हमेशा हर दफ़ा इस बात से वो बजीद रहे हैं कि जनाब मैंने तफसीर नहीं लिखनी, बल्कि वो सिर्फ इस बात पर बजीद रहे हैं कि मेरे आमने सामने आकर बैठो, क्योंकि उस वक्त लाहौर में उनके साथ ओबाश किस्म के लड़के थे, तो इसलिए वो इस बात पे वो बजीद थे कि मेरे सामने आकर बैठनी, बात करनी है। हालांकि हजूर ने उसको ये चैलेंज दिया था कि तुम सूरत फातिह की तफसीर 70 दिन के अंदर लिखो, 70 दिन के अंदर लिख के शाया करो, तुम भी सूरत फातिह की तफसीर लिखो अरबी में, मैं भी लिखता हूँ, और जिसने पहले लिख के शाया कर दी वो खुदा की तरफ से सच्चा होगा। और हजूर ने 70 दिन के अंदर अंदर तफसीर सूरत फातिह लिख दी है, जो आज भी एजाजुल मसीह के नाम से रूहानी खजान की जिल्द नंबर 18 की पहली किताब है, जो आज भी मौजूद है। इसका PDF भी मौजूद है, अल इस्लाम पर भी ये मौजूद है, इसका उर्दू वर्जन भी मौजूद है, वो तफसीर मौजूद है। लेकिन पीर मेर अली शाह गोलवी की तफसीर सूरत फातिह आज के दिन तक हमें नहीं मिलती। अगर तफसीर सूरत फातिह पीर मेर अली शाह गोलवी ने अरबी जबान में की है, लिखी है, तो जनाब हमें वो पेश कर दिया जाए। ये था वो मुबाहिसा जिससे वो पीर मेर शाह भागते रहे हैं, और आपने यहाँ पे कह दीजिए मिर्जा साहब ने वो मुबाहिसा नहीं किया, उससे वो मतलब मादल्ला भागते रहे हैं। पीर मेर अली शाह ने अगर सूरत फातिह की तफसीर लिखी है तो पेश की जाए। कहाँ पर है वो? दुनिया की किस लाइब्रेरी में? क्या बगदाद की लाइब्रेरी में है, अरब की लाइब्रेरी में है, पाको हिंद की लाइब्रेरी में है? सैफ चिश्तियाई के नाम से जो किताब शाया की गई है उसके नाम से वो जनाब पीर मेर अली शाह गोलवी ने वो भी सरका किया अपने शागिर्द का, और हजूर ने अपनी किताब नज़रुल मसीह में ये साबित किया है कि वो सरका था अपने शागिर्द का, और उसके शागिर्द का बयान भी दिलवाया है कि उसका शागिर्द भी माना है कि इस बंदे ने मेरे नाम से ये किताब छापी, अपने नाम से मेरी किताब छाप दी है। और आप ऐसे बंदे को जनाब ला रहे कि जनाब उस बंदे ने वो मुबाशे के लिए वो मिर्जा साहब माजल्ला भाग गए थे। अजीब किस्म की बातें करते। दूसरी बात आपने ये बयान किया है कि जी हम कुरान जब पढ़ते हैं तो कुरान पाक में नाम आते हैं जी अल्लाह ताला का नाम एक वो, और फिर आखिर तक ये नाम आता है। तो मुझे ये बताएं कि क्या उस कुरान पाक के पहले सफ़े पे जहाँ पे अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं, क्या वहाँ पे आपको खुदा का नाम मिलता है? मुझे खुदा का नाम उस सफ़े पे निकाल के दिखा दे, मैं आपकी बात मान लूंगा। मुझे खुदा का नाम हदीस से निकाल के दिखा दे, मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं निकाल के दे सकते आप। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला वाला बस खुदा का नाम दिखा दें, आप नहीं दिखा सकते। तो ये किस किस्म की आप एतराज कर रहे हैं? क्या खुदा ने या अल्लाह ताला के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमा दी थी कि जो खुदा के नाम मैंने बयान कर दी हैं यही है, बाद में जो बंदा बयान करेगा वह झूठ होगा, उसको ना ईमान लाना उस पर। और फिर मिर्जा साहब ने अपनी किताब में जो हजूर की तोहफा, ये रजी भाई तोहफे गोलवी की ये इक्तबास है ना, ये लाश के बारे में
मेरे सामने याद नहीं, तोहफे गोलड़िया में ये करता हूं जी, तोहफे गोलड़िया में है, वो अगर निकाले तो वो निकालिएगा। तोहफे गोलड़िया में हजूर ये बात बयान फरमाते हैं कि ये लाश, इसका मतलब है या ला शरीक, यानी खुदा का कोई शरीक नहीं है। और उसके साथ ये बात बयान फरमाई है कि खुदा ने मुझे इल्हामन बताया है। और फिर ये बात भी साथ बयान फरमाई है कि कुरान और हदीस में किसी जगह पर यह नाम बयान नहीं हुआ। जब हजूर खुद ये बयान फरमा रहे हैं तो फिर हमसे ये मुतालबा किस चीज से, किस चक्कर में कि भाई कुरान और हदीस से निकाल के दिखाओ। एक बंदा खुद ये बयान कर रहा है और ये कह रहा है कि खुदा ने मुझे इल्हामन बताया है, और तीसरा बंदा ये कह रहा है जी मुझे कुरान और हदीस से निकाल के दिखाएं। अजीब किस्म की बात है, मुझे खुदा का नाम निकाल के दिखाएं। खुदा लफ्ज जो हम खुदा कहते हैं, बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, खुदा का लफ्ज दिखाएं। जनाब इस एक खुदा के लफ्ज पे कई पार्टियां अलग हो गई हैं, कई लोगों ने अपने मसलक चेंज कर दिए हैं सिर्फ इस एक लफ्ज खुदा की वजह से कि खुदा तो नाम, खुदा लफ्ज है फारसी का जिसका मतलब है खुदा खुद आया, यानी खुद ही आया, वो उसको किसी ने पैदा नहीं किया। लम यलिद व लम युलद की बेहतरीन तशरीह लफ्ज खुदा में है, फारसी जुबान का ये लफ्ज है। सर मुझे भी कुछ बोलने की इजाजत होगी कि सारा सर आपने 2 सवाल किए हैं, मैंने आपके 2 सवाल सुने हैं। जब मैं 2 सवाल के जवाब दे रहा था तो आपको चाहिए था खामोशी से सुनते। मैंने आपका माइक उस वक्त इसलिए म्यूट किया था कि खान साहब भी बीच में गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। मैंने खान साहब को रोका है क्योंकि उनका ये राइट नहीं था कि वो आपको रोकें, क्योंकि होस्ट यहाँ पे मैं हूँ, उनका ये राइट नहीं था। इसलिए मैंने आपकी बात को फोकियत देते हुए उनकी बात को रोका है और आपके 2 सवाल पूरे सुने हैं और 2 सवाल का जवाब मैंने दिया है। और फिर 2 सवाल के जवाब के बाद मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि खुदा का नाम जो है ना कुरान पाक की किसी सूरत में है, ना किसी आयत में है। खुदा का लफ्ज हदीस में भी नहीं है। तो आप इस लफ्ज को क्यों यूज करते हैं, कुतुब में क्यों लिखते हैं? अच्छा, उसके अलावा फिर ये यलाश जो है इसका मानी है जी याला शरीक, खुदा का कोई शरीक नहीं है। तो क्या आपके नज़दीक खुदा का कोई शरीक है? अच्छा, उसके बाद फिर अगला ये एतराज़ करते हैं, और ये कई जगह एतराज़ होता है जी अगर खुदा का नाम आपको यलाश इतना ही पसंद है तो आप ये अब्दुल जलाश है या अब्दुल जलाश है या पता नहीं अजीब व गरीब किस्म की, यानी कि यलाश नाम साथ क्यों नहीं लगाते? अगर आपको तो यार कुछ नाम है, मतलब मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के 99 नाम है, क्या 99 नाम जो है वो क्या हर अबद के साथ आते हैं? कई नाम जो है जुल जलाल वाल इकराम की आबद के साथ आता है, यानी अब्दुल जुल जलाल वाल इकराम नहीं कभी सुना होगा आपने नाम। इस तरह कई और इस तरह के नाम हैं जो अबद के साथ नहीं आते, यानी किसी इंसान के साथ वो नहीं लगते साथ नाम। तो इसलिए ये एतराज करना जी आप ये अब्दुल जलाश है या सर ये आप ये भी तो बता देना कि ये कि खान साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। खान साहब काइंडली यार ये कॉपरेट किया करें, जब आपको तहजीब से बोलने देते हैं हम आपको, जब पूरा टाइम देते हैं तो जब आपको म्यूट किया जाए तो काइंडली खामोश रहा करें, ये मैनर्स में नहीं आता। या तो हम आपको मौका नहीं देना तो फिर तो आपको ये वो मतलब वो हो ना कि यार हमें मौका नहीं दिया जाता, तो इसलिए हम बीच में कूद पड़ते हैं कि यार हम कुछ ना कुछ तो कह दें। तो इसलिए काइंडली मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपको पूरा बोलने का मौका देता हूँ। यार मैंने आपको कभी कहा कि आपने नहीं बोलना, मौजू के मुताबिक बंदा गुफ्तगू करे बदजुबानी न करे, उसको मैं बोलने का टाइम दूंगा। तो ये बशीर खान साहब आपके सवाल जो है इसके जवाब मैंने दे दिया। बाकी रजी भाई आपने इसमें कुछ ऐड करना है? जी जरी भाई, तो वो तोहफा गोलरिया में है इबादत में, लेकिन बशीर साहब से एक सवाल पूछें कि इन्होंने पीर मेर अली शाह साहब का जिक्र किया, तो मेरा सवाल ये कि क्या आपने खुद ही इस पे तहकीक की है या बस सुनी सुनाई बात आपने आगे पेश की? क्योंकि अगर आप तहकीक करते तो आपको पता होता कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अरबी में तफसीर लिखी है, लेकिन पीर मेर अली शाह साहब ने उर्दू में एक किताब लिखी थी जो उन्होंने सरका किया था अपने शागिर्द से। तो आपको इस बात का इल्म था या नहीं? आप इसके बारे में बताएं कि आप एक सेकंड मैं सवाल खत्म करूं, आप ये भी बता दें कि अगर आप असल में ये मानते कि पीर मेर अली शाह साहब को अरबी आती थी हज़रत मसीह के जो हज़रत मसीह ने चैलेंज दिया था, तो आप वो तफसीर अभी पेश कर दें, सारे यहाँ हैं उनकी अरबी तफसीर आप पेश कर दें, और जो हज़रत मसीह ने दलाइल दिए थे, क्योंकि आप पीर मेर अली शाह साहब को मानते हैं, वो आपके आलिम हैं, आपके मुजद्दिद हैं, तो आप जरी भाई के जो हम यहाँ दलाइल पेश करें पीर साहब की किताबों से उनका जवाब दे दें, क्यों नहीं दे सकते? इसका आप जवाब दे दें जज़ाकल्लाह। हाँ, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका, मैंने सवाल किया है, वो जरी साहब जो हैं वो और उन्होंने कहा गोंगलों तो मिट्टी पाओ, ये ऐसे तो नहीं होता अगले बंदे की। अच्छा, आपने कहा कि वो उन्होंने तफसीर लिख दी, एक बंदा एक खुले मैदान में खड़ा होकर किसी को चैलेंज करे कि आओ, कलम रख देते हैं, जो कलम लिख दे कि कौन सा
عالم سے بھاگ جائے اور گھر جا کے وہ اس کی طویلیں کرتا پھرے اور ایسے اور ایسے. اچھا آپ نے کہا یہ لاش کا مطلب یہ ہے. آپ کو پتا ہے مجوسیوں کے جو تھے وہ خدا جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے اس کا نام یلاش تھا. میں آپ کو وہ بک لا کے وہ آن لائن دکھا سکتا ہوں جس پہ انہوں نے اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ یلاش لکھا. اچھا ٹھیک ہے جی, یلاش تو ایک نام ہو گیا. کالا کالو اور آج, اچھا یہ بھی بات ہو گئی. دوسرے نمبر پہ جو ایک وہ براہین احمدیہ میں شاید لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک نیم برہنہ عورت, یہ لکھ رہے تھے کچھ, یہ غلام قادیانی لکھ رہے تھے کچھ اور ان کے پاس بیٹھی وہ نہا رہی تھی. ایک منٹ جناب, غلام قادیانی نام نہیں ہے, غلام قادیانی نام کوئی بھی نہیں ہے, یہ ہمیں نام کبھی نہیں ملا. یہ کس کا نام آپ بیان کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کسی بندے کی بات کو کوٹ کرنا ہے تو اس کا نام مکمل لیں, اگر نہیں لے سکتے, اتنا بھی آپ میں اخلاقیات اور مینرز نہیں ہے تو پھر آپ کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. جناب بشیر صاحب میں آپ سے معذرت چاہوں گا, غلام قادیانی کسی بھی بندے کا نام نہیں ہے. کو شو سے نکال دو. اور اچھا یہ جو آپ کی 20 تاریخ والے دن, یہ 20 نومبر والے دن جو وہ ایشو کیا گیا ہے کہ وہ کیا اس کا سلیم الدین ہے وہ مربی جس نے یہ وہ کروائے تھے یہ سارے کیا اس کو کہتے ہیں وہ بندے مروائے, اور جو کوٹا تھا احمدیوں. اچھا یہ رضی بھائی, یہ بندہ قیامی ہوائی فائرنگ کرنے آ گیا ہے, مطلب سنی سنائی باتیں سنی ہیں اور وہ ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے آگے. وہ سلیم الدین صاحب کے بارے میں جو فیک لیٹر ایک وائرل ہوا ہے اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں, ایک تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ بندہ جو مخالفین احمدیت ہیں وہ سٹریمز کرتے ہیں بنا حوالوں کے, بنا باتوں کے اور بنا کنٹیسٹ کے, وہ باتیں یہاں پہ بیان کر کے یہ بات بیان کر رہے ہیں. دوسرا یہ انہوں نے ایک بڑی گفتگو بڑی مزے کی ہے, شروع میں یہ بات بیان کی ہے, اور جو بعد میں پیر میر علی شاہ گولڑی کے جو مرید ہیں اور ان کے جو معتقد ہیں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں. ان کی زندگی میں تو یہ بات ملی نہیں ہے. بعد میں جب حضور بھی وفات پا چکے ہیں اور پیر میر علی شاہ گولڑی بھی جو ہیں وہ اس دنیا سے وہ گزر چکے ہیں, تو بعد میں ان کے جو وہ مرید ہیں انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے. وہ یہ کہ جناب پیر میر علی شاہ نے یہ چیلنج دیا کہ آپ میدان میں بھی قلم رکھتا ہوں اور آپ بھی قلم رکھو, جو سچا ہوگا اس کا قلم خود بخود تفسیر لکھنا پڑے گا. یار یہ مجھے دعویٰ تو دکھاؤ پیر میر علی شاہ کی زندگی میں سے, اس کی زندگی میں سے دعویٰ ہے ہی نہیں. یہ بات کے لوگوں نے یہ اختراع کیا ہے, یہ تو بعد میں کھڑا ہے. رضی بھائی ایسی ہے نا, یہ دعویٰ جی تو گھڑی بات بالکل ہے. جری بھائی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی اگر کتابیں بھی پڑھیں ان میں بھی تضاد ہے. وہ بعض وہ ایک قصہ لکھتے ہیں ملا مہاجر مکی صاحب کا کہ پیر میر علی شاہ صاحب مکہ آئے, تو جب انہوں نے ملا مہاجر مکی سے بات کی تو ان کی بھی باتوں میں تضاد ہے. ایک ایڈیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ واپس اگر انڈیا نہ جائیں آج تو پھر احمدیت پھیل جائے گی, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیر میر علی شاہ سے واپس بھی ہے لیکن احمدیت تو پوری دنیا میں اب پھیل گئی ہے, تو انہوں نے اس کو بدل دیا کہ اگر آپ وہاں نہ جائیں تو کوئی مقابلے کے لیے نہیں ہوگا. تو انہوں نے تحریف کر دی کیونکہ یہ سارے قصے جھوٹے ہیں, اس میں سے کچھ ہوا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے جری بھائی کہ پیر میر علی شاہ صاحب بہت سمجھدار اس سینس میں تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے سالوں میں اعلان کیا کہ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں, کوئی مولوی نہیں آ سکا. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اب مباحثے نہیں کرنے, اب تحریر سے لکھیں, جو بھی معارف ہیں قرآن کی وہ پیش کریں, جب تفسیر کا چیلنج آیا پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے سوچا کہ انہوں نے تو اعلان کر دی کہ اب وہ مباحثے نہیں کر سکتے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, کیونکہ اگر وہ اب مباحثہ مان لیں میرے ساتھ اور کر لیں پھر میں کہوں گا آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مباحثوں سے روک دیا ہے. تو یہ چلاکی تھی پیر صاحب کی, اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے کہ میں نے عربی کا چیلنج دیا ہے اور پیر میر علی شاہ صاحب اردو میں لکھ رہے ہیں. ان کی جو کتاب تھی وہ عربی میں ہونی چاہیے تھی, حالانکہ انہوں نے سرقہ کیا تھا لیکن وہ اردو میں تھی. تو اس سے بھی حضور علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا تھا کہ روایات میں آتے کہ آنسو آ رہے تھے کہ میں نے تو عربی کا چیلنج دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی سکھائی ہے اور پیر صاحب آگے سے اردو میں جواب دے رہے ہیں. تو یہ ان علماء کی عادت ہے. جری بھائی یہ تمام لوگ ہر وقت پیر میر علی شاہ صاحب کا نام لیتی, کبھی انہوں نے ان کی کتاب سے کوئی دلیل تو نہیں پیش کی, بس یہ جھوٹا قصہ پیش کرتے ہیں. سیف چشتیہ میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ بندہ پڑھ بھی لے تو جی بالکل. رضی بھائی یہ بات واقعی بڑی قابل غور ہے کہ جب حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی رضی اللہ عنہ مباحثے کے لیے مخالفین احمدیت کو بلاتے رہے,
ललकारते रहे कि अगर किसी मैदान है तो आओ मैदान में मुझसे मुनाजरा करो, आओ मैदान में मुझसे मुबाशा करो। कोई बंदा मैदान में नहीं आया, जो बंदा आया उसको मुंह की खानी पड़ी है। जब हजूर ने ये बात बयान की है मकतूब अहमद में, जो रूहानी खजान की 11वीं जिल्द है, अरबी में ये हिस्सा मौजूद है, अरबी और फारसी में हजूर ने इसमें यह बयान फरमाया कि खुदा ने मुझे मना कर दिया कि तू अब मुबाशा नहीं करेगा, क्योंकि इससे जो है उनका मकसद जो है मौलवियों का वो वक्त का ज़िया करना होता है, और नबी के लिए ये मौजू नहीं है कि वक्त का ज़िया करे। अब नबी जो है उसने अवाम को दावत पहुंचानी होती है, अगर वो मुनाजरे में सारा वक्त सर्व कर दे तो अवाम की इस्लाह के लिए वक्त नहीं निकलेगा। इसलिए जब अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया और हजूर ने खुदा की तरफ ये बात बयान फरमाई कि अब मैं मुबाशा नहीं करूंगा, जब हजूर ने यह बात बयान फरमा दी तो बयान फरमाने के बाद पीर मेहर अली शाह गोलवी साहब जो हैं वो फिर वो निकले मस्जिद के नीचे से और ये कह दिया कि जनाब मैं अब मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे मुनाजरा करो। तफसीरी मुकाबला जब हजूर ने लिखा कि तफसीरी वो मुकाबला होगा, तफसीर लिखते हैं सिर्फ फाते की, या कोई भी हम सूरतों का कुरा डालेंगे, जो सूरत निकली उस सूरत की तफसीर लिखेंगे, और तफसीर लिखनी भी ऐसी कि गोया पहले किसी ने लिखी ना हो। यानी ये भी नहीं है कि जनाब वो बैरुल मुहीत से या जनाब तफसीर रूहुल बयान से या तफसीर इब्न कसीर से या इब्न दुर्र मंसूर से जनाब तफसीर निकालनी और वो जनाब देख लिख देनी और आवाम को दिखाना, ये नहीं मैंने लिख दिया, बल्कि तफसीर ऐसी लिखनी है कि गोया पहले किसी ने लिखी ना हो, कुरान के मुखालिफ ना हो, ऐसी तफसीर लिखनी है। और कोई अगर बंदा मुकाबले पे आता है तो आए मैदान में मुझसे मुकाबला करे। जब वो हजूर ने तफसीर नवीसी का मुकाबला दिया, पीर मेहर अली शाह जनाब मैदान में और कहते हैं जी आओ मुझसे सामने मुनाजरा करो। अब चूंकि हजूर पहले इस बात से ताइब हो चुके थे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ताइब से मुराद को इस बात से मतलब उन्होंने कह दिया था कि मैं आप किसी से नहीं वो मुनाजरा करूंगा, तो उन्होंने जब पहले कह दिया तो पीर मेहर अली शाह ने ये स्कीम चलाई कि अगर मैं मुनाजरे का चैलेंज दूंगा, मिर्जा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं कहूंगा जी आपने वादा खिलाफी की है, नबी तो वादा खिलाफ होती ही नहीं है, और अगर एक्सेप्ट ना किया मैं आवाम को बताऊंगा देखें जी मैं तो मुनाजरे के लिए बुला रही हूँ, तो आ ही नहीं रहे, सच्चे होते तो आ जाते। डबल स्कीम चलाने की कोशिश की और खुदा ने डबल स्कीम चलाने के बावजूद इस बंदे को जलील रसवा किया है। वो इस तरह के हजूर है, चूंकि जाहिर बात है वो जलीलुल्लाह फी हलुल अंबिया थे, वो तो अंबिया, वो तो खुदा के शेर थे अंबिया के हुल्ले में, वो तो खुदा ताला के पहलवान थे। उन्होंने चारों तरफ से खाने बंद किए, चारों तरफ से रस्ते मसदूद किए मुखालिफिन अहमदियत के, और तफसीर सूरत फातिहा का चैलेंज लिख दिया और फरमाया कि 70 दिन का टाइम है, तफसीर सूरत फातिहा लिखो, अरबी जुबान में शाया करो, 70 दिन के अंदर डाखाने का खर्च है, डाखाने का वक्त है, तफसीर लिखना छपवाना सारा उसी के अंदर होगा। तुम चाहे तो अपने मुखालिफ उलमा का सहारा भी ले लो, अरब उलमा को बुला लो, उनको बुलाओ मद्दे मुकाबल पे, तफसीर लिखो और मैदान में आओ। 70 दिन तो क्या 700 दिन से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, 120 साल से जायद का सब गुजर चुका है। हमें आज भी तफसीर सूरह फातिहा पीर मेहर अली शाह गोलवी की तरफ से ना मौसूल हुई है, ना किसी मुखालिफिन अहमदियत की तरफ से तफसीर सूरह फातिहा की तफसीर मौसूल हुई है। हजूर ने तकरीबन 200 तकरीबन 200 सफ़ात पर ज़ख़ीम तफसीर सूरह फातिहा अरबी जुबान में लिख के शाया भी किया और 70 दिन के अंदर शाया किया और आवाम को दिखाई है। और आज भी वो alislam.org जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। रूहानी खजाना जिल्द नंबर 18 की किताब 18 में पहली किताब है, किताब का नाम है इजाजुल मसीह। इस किताब को खोल के पढ़ो, इसका तर्जमा निकालो, पढ़ो और यकीन करो, आपको यकीन दिल गवाही देगा कि ये तफसीर लिखने वाला खुदा की तरफ से मामूल मिनल्लाह था, ये कोई आम बंदा नहीं था। दूसरी बात ये बयान की है जी मिर्जा साहब के कमरे में जनाब वो एक ये जिक्र हबीब का हवाला दिया मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब की किताब का कि मिर्जा साहब जनाब ये कमरे में खतो किताबत का काम कर रहे थे, लिख रहे थे, और उनके कमरे में जनाब उनके सामने एक औरत नहा रही थी, वो नीम बरना थी और वो कपड़े बदल नहा रही थी, बल्कि ये बात बयान की। हालांकि उस रिवायत में जो जिक्र हबीब की रिवायत है मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, उनकी किताब में साफ और सरी तौर पे बात बयान मौजूद है। वो ये बात बयान थी और उसमें आगे के अल्फाज भी थे जो ये अल्फाज वो हज़फ करते हैं। वो ये थी कि हजूर आगे की तरफ वो जनाब वो काम अपने काम में मसरूफ थे और वो औरत जो थी वो पिछली तरफ जो थी वो गुस्ल खाने में वो था उसमें नहा रही थी, और उसके बाद फिर वो चली गई। तो फिर दूसरी औरत आई काम वाली, उसने कहा कि तुम ये क्या हरकत कर रही हो, तो उसने ये फिर कहा जो नहा रही थी वहां पे, उसने कहा कि इन कड़क दिन है, यानी इसको कौन सा नजर आता है, यानी वो अपने काम में इस कदर मशगूल होते हैं, इस कदर वो अपने काम में होते हैं। हजूर ने ना वहां पे चेहरा पलटाया, ना वहां पे देखा, ना उसमें कोई ऐसी तहरीर मौजूद है, लेकिन जिनकी अकलों में गंद हो, जिनके दिमागों में गंद हो, जिनके दिमाग में खराबात भरा हो, जिनके दिमागों में पता हो कि हमने ये बात करनी है, जिनकी पैदाइश, जिनको जनाब फितरती ये चीज वो शामिल हो, जिनको पता हो कि भाई हमारे दिमाग में सिर्फ गंद है और हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना, वो इस तरह के एतराजात करता है। मुल्हदीन भी इस तरह की तहरीरों पर एतराजात करते हैं, अहादीस पर एतराज करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर एतराज करते हैं, इस तरह की हमले करते हैं। वो अगर कोई एतराज करना है तो इल्मी मैदान में करो, इल्मी एतराज करो, जो बुनियादी इख्तलाफात हैं उन पर आके मुनाज़रा करो, गुफ्तगू करो, पता लगे जनाब कौन कितने पानी में है।
یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں نکالنا، تحریریں نکالنا اور عوام کے سامنے جگڑبان یہ دھوکہ دہی کرنا، یہ کہاں کی انصافی ہے؟ اور پیر میرے شاہ نے جناب قلم چلانی تھی، قلم اپنے آپ چلنا پڑتی تھی، یہ فلم نہیں ہے، یہ یہاں پہ کوئی انگریزی فلم نہیں چل رہی کہ یہاں پہ فلموں پہ آپ عوام کو سین دکھا کے یہ کہہ دیں گے واہ جی واہ جناب پیر میرے شاہ زندہ باد جناب. اور یہ تک بھی جناب باتیں موجود ہیں یار. ایک مہر منیر کے یار میرے پاس ایک ویڈیو پڑی ہے، میں رضی بھائی سناتا ہوں، بڑے مزے کی، شاید آپ نے پہلے سنی ہو، میں نے وہ بڑا عرصہ پہلے ڈاؤن لوڈ کی تھی، میں نے کہا میں ویڈیو بناؤں گا اس کی، میں وہ نکالتا ہوں ابھی، اللہ کرے مل جائے. جی بھائی میں ایک جلدی سے ایک بات کر دوں اس کے بارے کہ جو پیر میر علی شاہ صاحب کا دعویٰ کہ میں قلم کو کہوں گا لکھ اور وہ لکھ دے گی، تو وہ قلم کو کہہ دیتے کہ اے قلم تفسیر سورہ فاتحہ ہو جائے تو مل جاتی تفسیر عربی میں. یہ کیوں نہیں انہوں نے بات قلم کو کہی؟ حقیقت یہ کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو کوئی عربی نہیں آتی تھی، اس وجہ سے وہ اس چیلنج سے ڈرتے تھے. لیکن اگر اردو میں بھی ان کو چیلنج ملتا اس کا بھی وہ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور حضور علیہ السلام نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب، محمد حسین بٹالوی، یہ تمام علماء دوسرے علماء کی مدد لے لیں. یہاں تک کہا کہ فرمایا کہ سعودی عرب کے علماء جو ہیں ان کی بھی آپ مدد لے لیں اور ایسی تفسیر لکھیں، اور اگر آپ لکھ لیں میں اپنی تمام کتابوں کو جلا دوں گا. لیکن کوئی مولوی نہیں جواب دے سکا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ عربی مجازی عربی ہے. جی رضی بھائی بالکل، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو. اچھا رضی بھائی میں آپ کو یہ ایک چیز سنانے لگوں تو میں آپ سے یہ پہلے گزارش کروں کہ آپ نے اپنی ہنسی پہ کنٹرول رکھنا ہے. یہ پہلے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، یہ سنیں جناب کیا بات لکھی ہوئی ہے. آپ میرے علی شاہ صاحب جی انہوں نے بھی اسی طرح دیکھے نا، جب اس نے دعویٰ کیا تھا سامنے آنے سے انکار کر دیا، تو آپ نے میرے منیر میں آج بھی موجود ہے کہ قلم تم بھی رکھو میں بھی رکھتا ہوں، کہ جس کا قلم خود آتا کہ اس نے کہا کہ نہیں، دو مریض لے کے آتے ہیں لولے لنگڑے، ایک میں ایک آپ، دونوں دعا کرتے ہیں، جس کا مریض کھڑا ہو کے چل پڑے تو وہ سچا. تو آپ نے فرمایا مریضوں کی کیا بات کرتے ہو، چلو لاہور کے قبرستان میں چلتے ہیں اور وہاں جا کے پھر انگلی اٹھاتے ہیں، تو جس کی انگلی کے اشارے پہ قبروں کے مردے کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی گواہی دیں، وہ سچا ہے. یہ ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے کام کیا ہے الحمدللہ. یہ لے جناب، یہ سن لیں، 3 دعوے کیے ہیں. ایک دعویٰ یہ کیا ہے رضی بھائی کہ جناب قلم چل پڑے گی، یہ جناب ان کی زندگی میں یہ بات ملتی نہیں ہے. دوسری یہ بات کہ جناب وہ 2 لولے لنگڑے لے آتے ہیں ان کو ٹھیک کریں گے، یہ بھی نہیں ملتی. تیسری یہ بات جو ایکسٹریمسٹ ہے، ایکسٹریمزم انتہا پہ چلی گی بات، وہ یہ کہ لاہور کے قبرستان میں چلتے ہیں، مردے بھی جناب جاگ جائیں گے، واہ جی واہ خیر ہوئے، اور جناب پیر میرے علی شاہ دی خیر ہوئے، اور جناب ویلا دی خیر. یار یہ عجیب و غریب قسم کی بات. یہ تو ایسی بات ہے بھائی جس بندے کے، یہ تو رضی بھائی ایسے کہ جس بندے کے کوئی عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنے وہ مطلب ان کو عزیز و اقارب کو جگانا چاہے، وہ پیر میرے علی شاہ کے کسی مرید کے پاس جائے کہ یار آپ کے پیر میں تو یہ سکت تھی، وہ لوگوں کو جگا سکتے تھے مردوں کو، یار میری فلاں دادی فوت ہو گئی، میں انہوں کو پوچھنا تھا کہ تسی کتے کوئی پیسے لانے تھی، میں کم پیسے تو لواں، وہ جگا دے. عجیب قسم کی باتیں، عجیب قسم کے ڈھکوسلے. اور خدا کی قسم سے قرآن و حدیث کے بالکل برعکس ہے. قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے کہ مردہ دنیا میں واپس نہیں آتا. حرام علی قریۃ اہلکنھا انہم لا یرجعون. قرآن نفی کرتا ہے مردوں کی لا یرجعون سے واپس کی، کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، رجوع نہیں کریں گے. اور جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مردے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں گے، اور یار یہ مردے نہیں، یہ کھلونے نے. بالکل جری بھائی. اور پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا جب پتہ لگا تھا ساروں کو کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے سرقہ کیا ہے؟ اصل میں ان کے شاگرد طاعون میں ہلاک ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت مسیح السلام نے پیش گوئی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ایک شخص لکھ رہا ہے آپ کے خلاف، یعنی اعجاز المسیح کا جواب لکھ رہا ہے، لیکن وہ ہلاک ہو جائے گا. پھر چند دن بعد وہ طاعون میں فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس یہ ہمت تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کریں، جو کہ قرآن حدیث اور انبیاء کی سنت کے خلاف ہے، تو وہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے تو وہ بہت ان کی مشہوری ہو رہی تھی. ان کے خود ہی شاگرد نے ان کو ایکسپوز کیا تھا، بے نقاب کیا تھا کہ انہوں نے سرقہ کیا. یہ انہی کے بندے نے خطوط لکھے تھے حضور علیہ السلام کو اور عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کو. تو اگر ان میں یہ طاقت تھی وہ اس کو زندہ کر دیتے کہ میں نے سرقہ کیا لیکن تم اب میرا دفاع کرو، اس کو تو نہیں زندہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ بھائی. اس طرح دوسری یہ بات ہے کہ جو مولوی یہ دعویٰ کرتا ہے، جو مولوی یہ دعویٰ کرتا ہے جی میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، میرا پیر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو یار وہ عیسی علیہ السلام کو کیوں نہیں زندہ کرتے، جس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ان کو زندہ کر دو تو جماعت احمدیہ ملحدین ختم ہو جائے گی. ان کو زندہ کر دو، معاملے ختم ہو جائے گا.
उर्लों परलों को जिंदा कर रहे हो, ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा कर दो यार। अगर ज़ाहिरी तौर पर नहीं कर सकते तो दलील से कर दो, दोनों मामलात में किसी एक तरीके से कर दो। हम आपके बड़े मशकूर हैं, हाथ जोड़ेंगे आपके सामने, आप हमारे पीर बन जाएंगे, हम आपके मुरीद बन जाएंगे, और ऐसे मुरीद बनेंगे कि यकीन करें आपके पाँव धो के पिएंगे, ऐसे मुरीद बनेंगे आपके। और इतने जबरदस्त किस्म के आपके आशिक के मुरीद में वो जनाब इश्क में इंतहा पहुंच जाएंगे कि आप यकीन करें कि आप खुद हैरान होंगे, यार मैं इतना बड़ा पीर बन गया। यार कोई एक काम तो करें आप, या आप ज़ाहिरी तौर पर जैसे कहते हैं जी जनाब लाहौर के कब्रिस्तान में चलो तो जनाब मुर्दा जिंदा कर देंगे, तो आप जनाब कश्मीर श्रीनगर खानजार में चले जाएं, वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा कर दें। ये दावा आपका कि आप मुर्दा जिंदा करते हैं, हमारा नहीं है। हमारा तो ये दावा ही नहीं है कि वो मुर्दा जिंदा करता है, हमारा तो ये दावा भी नहीं है कि नबी मुर्दा जिंदा कर दे, हमारा तो ये भी दावा नहीं है। हम तो ये भी नहीं कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस्मानी जिंदा मुर्दे जिंदा किए, हमारा ये दावा नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रूहानी मुर्दों को जिंदा किया है। जिस तरह हर नबी रूहानी मुर्दों को जिंदा करता है, इस तरह ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी रूहानी मुर्दों को जिंदा किया है। अब यहाँ पे फिर ये सवाल उठेगा कि अगर हर नबी ने रूहानी मुर्दों को जिंदा किया है तो कुरान ने सिर्फ तखसीस के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब ये बात क्यों बयान की है? तो इसका जवाब भी सुन लो इसी स्ट्रीम में। इसका जवाब ये है कि यहूद ये इल्जाम लगाते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम से कोई मौजज़ा सरदर्द नहीं हुआ, तो मौजज़े के तौर पे अल्लाह ताला ने जहाँ पे बाकी मौजज़ों का जिक्र किया वहां पर यह बात भी बयान की है कि ईसा अलैहिस्सलाम के कलाम में इतनी जान थी कि उनके कलाम में जो मुर्दे थे, जो ईमान के मुर्दे थे, वो जिंदा हो जाया करते थे, यानी उनमें ईमान की नमक जाग जाया करती थी, उनमें ईमानियात बाकी थी और उनमें ईमान जाग जाया करता था। इसलिए कुरान ने कहा कि जनाब वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, यानी जो रूहानी तौर पर मुर्दे थे। कुरान कहता है हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि ऐ लोग, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो उसकी तरफ दौड़ते हुए जाओ ताकि वो तुम्हें जिंदा करे। कुरान तो ये दावा कर रहा है, लिमा युहयीकुम का जिक्र कर रहा है, और युहयी का लफ्ज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत इस्तेमाल किया गया कि वो तुम्हें जिंदा करे। कौन? खुदा और उसका रसूल। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी को मर्दा जिंदा ही नहीं किया जिस्मानी, अगर किया तो कोई सबूत दें, हदीस से कोई सबूत, कोई मुस्तनद सही रिवायत पेश कर दें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुर्दा जिंदा किया हो, नहीं पेश कर सकते। तो कुरान तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब भी कहता है लिमा युहयीकुम। ईसा अलैहिस्सलाम का मतलब हजून का लफ्ज़ देख के आप कहते हैं जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए, और ये भी जनाब कह रहे हैं जनाब यहाँ पे वो फलां बंदा भी जिंदा कर रहा है, फलां बंदा भी जिंदा कर रहा है। अजीब किस्म की जनाब इनके वो अकायद नजरियात बन चुके हैं, ना किसी का सहारा है ना किसी का पैर है, बस जमाती आमदे के खिलाफ हमने तअस्सुब और इंतहा किस्म का बुग़्ज़ हमने ज़ाहिर करना है और इसी से हमने रोजी रोटी कमानी है, इसके अलावा हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। अगर हमने इस दुनिया में रहना है और अपनी थोड़ी बहुती जो हमारे माशरे में इज्जत है अगर वो भी बरकरार रखनी है और रोजी रोटी करनी कमानी है तो जमात आमदे के खिलाफ बोलना पड़ेगा, वगरना असर रसूख जाता रहेगा। लेकिन ये भूल चुके हैं, ये लोग भूल चुके हैं कि इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ में, वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, खुदा भी इज्जत भी खुदा देता है और जिल्लत भी खुदा ही देता है, और जो खुदा दे उसको दुनिया छीन नहीं सकती, और जो दुनिया दे खुदा तो उसको छीन सकता है। वो तो छीनने पे कादिर है, वो तो देने पे कादिर है, वो तो लेने पे कादिर है। अल्लाह ताला जो किसी को नेकी देना चाहे, जो किसी को कोई अजर देना चाहे, जो किसी को चीज देना चाहे, सारी दुनिया मिल जाए वो नहीं छीन सकती। अगर सारी दुनिया को चीज देना चाहे, खुदा न चाहे तो वो दुनिया मिल के भी नहीं दे सकती। इसलिए खुदा का फजल और खुदा का शामिल वो जो है रहम की उम्मीदवार रहा करो, उसके तलबगार रहा करो, खुदा के फजल के तलबगार रहा करो। दुनिया ने कुछ भी नहीं देना, दुनिया ने मर जाना है और हर बंदे ने मर जाना है और सारों ने बाद में ये कहना गया ओ पे जाता है। जो साथ जाएंगे वो नेक अमाल जाएंगे, नेक अमाल जाएंगे, अमाल साले जाएंगे। इसके अलावा किसी की मैं ने नहीं जाना। मैं जाएगी तो उसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में जाएगी, नेगेटिव तरीके से जाएगी। क़यामत के दिन वही मैं उसकी गर्दन में अटकी हुई होगी, उसी गर्दन की अकड़ की वजह से वह पहचाना जाएगा कि दुनिया में जो गरूर मुतकब्बर था। उदखुलुल बाबा जहन्नम खालिदीन फीहा फबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन। कुरान तो कहता है कि तकब्बुर करने वालों को ठिकाना जहन्नम है, ये तो जहन्नम में जाने वाले हैं। इतनी बुरी चीज है तकब्बुर, और इन लोगों को इल्म का तकब्बुर ही तो है, इल्म का तकब्बुर है इन लोगों में। उसके अलावा इन लोगों में वो अपनी बड़ाई का तकब्बुर है कि हमारे पास बड़ी जनाब हमारा असर रसूख है, बड़े लोग हमारे मानने वाले हैं, बड़े लोग हमारे मुरीद हैं। असल में कुर्बानी होती ये चीज है कि अपनी सारी दौलत सारा मालूम मत्ता कुर्बान करके खुदा की रज़ा के आगे गर्दन झुका देना, कहना खुदा तेरा जो हुक्म है हम उस पर आमीन करते, आमन्ना वसद्दक़ना। कुरान क्यों ये अल्फाज कहता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान के मरने पे सबसे ज्यादा दुख उसको कब होता है? जब उसको कोई इंतहाई करीबी जाता है। जब वहां पर जाते हुए इंसान ये कह सकता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और उसको सब्र करना पड़ता है ना चाहते हुए भी,
تو جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی میرا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے تو اس عقیدے کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ اپنی اس جھوٹی بنی عزت کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ اپنی عزت کو خدا کے سپرد کیوں نہیں کرتا؟ اپنے آپ کو خدا کے آگے کیوں نہیں سونپتا؟ کیا اس کی عزت خدا کی عزت سے بڑی ہے؟ یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر تمہیں کسی سے معذرت کرنے میں تمہیں کوئی شرم محسوس ہوتی ہو، تمہاری عزت میں کمی ہوتی ہو، تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ یار اس روایت سے انسان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، جو معذرت نہیں کرتا، جو کسی سے سوری نہیں کرتا، اس کو ڈوب مرنا چاہیے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے لے لینا۔ پھر بھی لوگوں میں اکڑ ہو، پھر بھی لوگوں میں غرور و تکبر ہو، یہ جانتے ہوئے کہ حضرت اقدس نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس پہ سوائے افسوس کے، سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور انسان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جی وقاص بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جلیل اللہ بھائی، وہی آپ کے پروگرام والی بات کروں گا کہ بس قادیانی فوبیا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بس میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہ بتا دوں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، اس کو پتا تھا میں احمدی ہوں، تو اس نے کہا جی ہمارے مولوی صاحب نے کویسچن کیا تھا، مجھے اس کویسچن کا آنسر آپ سے چاہیے۔ تو میں نے کہا جی کویسچن کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں جتنی بھی قادیانی عورتیں ہیں، توبہ نعوذ باللہ، مجھے تو وہ پروگرام میں کہتے ہوئے بھی بات شرم آتی ہے، وہ بچہ پیچھے سے پیدا کرتی ہیں۔ یار عجیب و غریب قسم کی وقاص صاحب، آپ مجھے تو عجیب و غریب قسم کی باتیں، یہ بات کرنے والی تھی یار جو آپ نے کی ہے۔ آئندہ سے برائے مہربانی اس طرح کی باتیں آپ نے ہماری اسٹریم میں نہیں کرنی۔ آپ سے بڑی آزانہ درخواست ہے، میں امید ہے کہ میں آپ کو آئندہ دوں گا بھی نہیں۔ یار یہ کتنی غلط اور غیر مناسب بات کی ہے، وہ کر رہے تھے بات تو آپ نے تو عجیب و غریب قسم کی بات، اس نے ہوا میں تیر چلایا اور آپ نے یہاں پہ ہر احمدی کے سینے میں کھونپ دیا آپ نے یہ تیر، اور یہ بھی نہیں کنفرم کہ آپ احمدی بھی ہیں یا نہیں ہے جس طرح کی آپ نے بات بیان کی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو اسٹریم سے پکا بیان کر دیا، اب آپ اس آئی ڈی سے کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ جی رضی بھائی آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ جی جری بھائی، ایک اور بات میں کہنی تھی کہ یہ جو پیر میر علی شاہ صاحب کے ماننے والے، ان کو درخواست ہے کہ اعجاز احمدی اور نزول المسیح ضرور پڑھیں، اعجاز المسیح، اور پوری تفسیر کو بھی پڑھیں، پھر ان کو حقائق کا انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا، کیونکہ انہوں نے بس یہ کہانی سنی ہوئی یا یہ بیان کرتے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب بھی نہیں پڑھی، نہ یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں کا دفاع کر سکتے ہیں۔ جیسے پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کلمے کی دفاع کی ہوئی ہے، کوئی نہیں ان میں سے اس پہ کبھی بولے گا۔ تو بس یہی تھا جری بھائی۔ اور یہ جو دیوبندی ہیں، ان پہ آج ہم نے پروگرام کیا طارق مسعود صاحب کا، تو 3 عقائد ہیں دیوبندیوں کے جو اکثر دیوبندیوں کو نہیں پتہ، کیونکہ ان کے علماء یہ بات چھپاتے ہیں، لیکن اس پہ ویڈیوز موجود ہیں۔ تو جری بھائی ایک عقیدہ ہے، یہ ایک مفتی ہیں یو کے، یہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں پورے یو کے، ان کے مدرسے بھی ہیں، اور یہی ان کو سرٹیفکیٹ، جب ان کے طلباء مدرسے سے پڑھتے ہیں تو یہی ان کو گریجویشن میں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ ان کا نام ہے عبد الرحیم لمبادہ صاحب۔ انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ دیوبندیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ گئے ہیں، اس دن تک وہ سب کچھ اس دنیا میں جو ہو رہا ہے جانتے بھی ہیں اور دیکھ رہے بھی ہیں اوپر سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ساتھ یعنی پھر وہ یہ ان بھی کے کہتے ہیں پاس کہ وہ خدا ہیں، ساتھ یہ بالکل کہتے ہیں رضی بھائی کو لکھنا چاہیے کہ بھائی وہ خدا ہیں، اور عیسائیوں جی بالکل عیسائیوں تم بالکل درست ہو، تم جو یسوع کو خدا مانتے ہو بالکل وہ خدا کا بیٹا ہے۔ جی۔ اور جری بھائی دوسرا ان کا یہ عقیدہ، یہ بھی کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، ان کے علماء مفتیوں کی ویڈیوز بھی ہیں۔ ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے، ان کے میرے پاس ایک ممتاز الحق صاحب ہیں یو کے، یہ بھی بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں، اور ایک پاکستان میں بھی ایک عزیز میڈیا کے مفتی ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان بھی تھے لیکن ان میں دوسری صفات بھی تھی، یعنی وہ آدھے انسان تھے اور آدھے فرشتے تھے، اسی وجہ سے وہ آسمان پہ جب جانا چاہے جا سکتے اور واپس آنا چاہے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں یہاں تک لکھے کہ وہ ملائکہ کے بروز ہیں، تو وہ پورے انسان نہیں ہیں، حالانکہ قرآن میں تو واضح طور پہ اتنی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف انسان ہے، تو یہ ان کو خدائی صفات بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور تیسرا ان کا یہ عقیدہ جو ہم نے پچھلے شو میں بھی
بیان کیا تھا کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے واپس آ رہے کیونکہ پہلی بار ناکام رہے۔ تو یہ 3 دیوبندیوں کے عقائد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جی بھائی جو حضرت مسیح السلام نے فرمایا نا کہ یہ عقیدہ مبدأ شرک ہے، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دیوبندیوں کو کیا ہوا اس عقیدے سے۔ جی جی بالکل عجیب، یہ بالکل یہ جو عیسائی ہیں اور عیسائیوں کو یہ پروموٹ یہی کر رہے ہیں، عیسائیوں کے عقیدوں کو یہی ہوا دے رہے ہیں کہ واقعی بھائی آپ جو خدا مانتے ہیں اور جو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور خدا کے دانے مانتے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس بات پہ جناب بالکل وہ پکے رہیں پیڑے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ چڑھانے میں جناب وہ ساتھ ہیں، دلیل بے شک ساڑھے کو کوئی نہیں ہے، پلے ساڑھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی تھوڑا نال یہ اس لیے تم کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے دلیل مانگی جائے، دونوں سے دلیل مانگی جائے، دونوں کے پاس دلیل نہیں ہے، نہ ہی عیسائیوں کے پاس دلیل ہے، نہ ہی یہودیوں کے پاس دلیل ہے، نہ ہی یہ جو غیر احمدی ہیں ان کے پاس دلیل ہے۔ ہم تو دلیل سے بات کرنے والے ہیں۔ اگر عیسائی سے مناظرہ کیا جائے آج کے بھائی یسوع بائبل سے ثابت کرو کہ یسوع مسیح زندہ آسمان پر گئے تھے، وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے، بلکہ ان کی بائبل سے جو ان کی 4 اناجیل ہیں ان 4 اناجیل سے یہ بات روز روشن کی طرف واضح ہو جائے گی کہ جناب یہ جو یسوع مسیح ہیں، جو بائبل کے یسوع مسیح ہیں، وہ تو بائبل کے حساب سے صلیب پر زندہ اتار دیے گئے، وہ تو بائبل پر انہوں نے جان دی، وہ جو اس پہ صلیب پر جان دی نہیں انہوں نے، ان کی اپنی بائبل سے ثابت ہے۔ اور یہ دلائل ہم نے کوئی نہیں بیان کیے، بلکہ جی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہم کو نئے دلائل لے کے نہیں آئے۔ حضور نے اپنی کتب میں 4 اناجیل سے یہ دلائل دی ہیں کہ جناب یسوع مسیح جو ہیں وہ صلیب سے زندہ اتار لیے گئے، اور پھر ان کی ہجرت کا واقعہ جو تھا وہ بڑی تفصیل سے حضور نے بیان فرما دیا۔ جی منور بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جلیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ منور بھائی جی آپ یہ بات کر رہے تھے ابھی ان کی عیسائیوں کے بارے میں، تو جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ غیر احمدی مولوی کہ جی ہم ختم نبوت کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں، تو وہ ان اکٹھوں میں اب انہوں نے عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک چینل ہے اس پہ ایک کرسچن صاحب جو ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور یہ ان سے دلیلیں پوچھ رہے ہوتے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف، اور انہیں ٹائم دے رہے ہوتے ہیں کہ جی بتائیں آپ نے کیا جو ہے وہ ان کی کتابوں سے پڑھا۔ تو جب اپنا کندھا نہ رہے بندوق چلانے کے لیے تو پھر اندازہ لگا لیں آپ کے کیا حال ہو جاتے ہیں لوگوں کو۔ جزاک اللہ۔ بالکل اس لیے یار یہ ابھی پچھلے دنوں میں کیا ہوا ہے منور بھائی، جس پہ ہم نے لائیو پروگرام کیا جو سکھ پہ، اور رضی بھائی نے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی، اور رضی بھائی نے تو اخیر کر دی یار ماشاءاللہ، 4 سکھوں کے جو ان کے نامینیٹڈ بندے تھے، جو ان کے مسرت بندے تھے، ان 4 کے بیان سنائے ہیں، اور وہ قادیان میں آ کے بنا کسی لالچ کے، بنا کسی ووٹ کے لالچ کے انہوں نے بیان دیے ہیں، اور اس کو جناب وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ رضی بھائی اس ویڈیو کو یہاں پہ اسکرین شیئر کر کے عوام کو دکھا دیں کہ جن تک وہ نہیں پہنچی وہ بھی پہنچ جائے، وہ یہاں پہ اسکرین شیئر کر دیجیے گا رضی بھائی اپنی اس ویڈیو کی۔ میں بات کنٹینیو کرتا ہوں، آپ بات وہ اس پہ شروع کر دیں۔ تو اس میں یہی ہوا کہ یہ ایسے بندوں کو لے جاتے ہیں بس وہ جماعت کے خلاف بولنے والا ہو، چاہے اس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف گند بکنے والا کیوں نہ ہو، جماعت کے خلاف بات کر لے جی پیسوں کے ذریعے، روزی روٹی کے ذریعے بھائی، ہمارے چینل سے 2 پیسے آ جائے گا بھائی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارے چینل کا مقصد ہی جناب چندہ ہے، دھندا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی کام کر رہے ہیں۔ جب سے میں نے وہ اسٹریم بنائی ہے مجھے وہ مطلب نظر نہیں آیا اس کی اسٹریم پہ، منور بھائی ایسی ہے نظر آیا؟ نہیں جری بھائی بے شک وہ بندہ نظر نہیں آیا، لیکن یہ آپ پچھلی کوئی 1-2-3 دن پہلے کی ان کی اسٹریم سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک بڑی مشہور مثال ہے نا کہ اس کو جتنی دیر مرضی چاہے آپ سیدھے لوہے کے پائپ میں بھی ڈال کے رکھ لیں تو وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ان کا حال ہے، وہ تو دلیلیں دے رہے ہیں کہ بھائی ہم لے کے آئے ہیں، جائیں جو کرنا ہے آپ نے کر لیں، ہم کون سا اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے لے کے آئے تھے، ہمیں اس سے کیا، وہ جو مرضی کہتا رہے، ہم نے تو اسے وہ جو ایک ہے نا کیلگری کا جوکر، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جماعت احمدیہ کو ایکسپوز کرنا ہے، میں کسی کو بھی لے آؤں گا۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ بالکل اس لیے بالکل درست فرمایا آپ نے، ایسی ہے بالکل اس لیے، اور جو کہتے ہیں نا جو کرنا کر لو، اسی کے کرنا بھائی، خدا تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے اس نے کرنا، ہم تو انسان تو کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں میں تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں کہ خمار چڑھتا ہے اور سڑکوں پہ نکل کے جناب وہ گراؤ جلاؤ اور گراؤ، اور اپنے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا کے ختم ہے وہ زندہ باد کرنا لگا کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ میں اتنا ہی حوصلہ ہے،
یہ کشمیر آزاد کر دیں گے، کشمیر آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم اینٹ شینٹ بجا دیں گے۔ کبھی کوئی مولوی کشمیر کی طرف گیا ہے؟ یہ برما کی طرف کبھی یہ گئے ہیں؟ فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے کبھی یہ گئے ہیں؟ یار یہ تو آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے، 56 ممالک ہیں، یہ آپس میں بھی ان کا جناب یہ اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ اور ختم نبوت کے مجاہد سب سے زیادہ بستی پاکستان میں، جن کی اکثریت کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، جو مکہ مکرمہ جہاں پہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہاں کے مسلمانوں نے احتجاج نہیں کیا، وہاں کے مسلمانوں نے سڑکوں کے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا، املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، گورنمنٹ کو تھریٹ نہیں کی۔ جہاں کے جن کو نام تک لکھنا نہیں آتا، جن کو صرف ختم نبوت کا نعرہ سکھا دیا ہے، وہ سڑکوں پہ آ کے جلاؤ گھراؤ کرنے والے ہیں، اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی صرف یہ نعرہ لگانا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ قادیانی کافر ہے، باقی سب چلتا ہے، بس مسلمان ہو آپ۔ جس بندے نے یہ کہنا ہے احمدی کافر ہے وہ مسلمان ہے، چاہے پاویں سکھ ہی کو کہہ دے۔ اگر کوئی سکھ کہہ دینا کہ بھائی احمدی مسلمان نہیں کافر ہیں، تو ان کے ہاں وہ سکھ بھی مسلمان ہیں، وہ سکھ بھی پکا جنتی ہے، اور پکا پیڈا ایسا جنتی ہے کہ جناب ان مولویوں سے ایک قدم آگے وہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ اور لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کیوں جا رہا ہے، تو جواب دیا جائے گا یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس نے قادیانی کو کافر کہا تھا۔ واہ جی واہ، خدا نے اتنا خوش ہوا کہ خدا اس کو ڈائریکٹ جنت میں لے کے جا رہا۔ واہ جی واہ، خیر پھینک دی یار، کم از کم ہوش کے ناخن لو۔ اگر آپ نے اسلام کا دفاع کرنا ہے تو کم از کم اسلام کا نام، اسلام کی تعلیمات کو تو اپناؤ۔ اسلام کا دفاع تو آپ کر ہی نہیں رہے، آپ اپنی انا کا دفاع کر رہے ہیں، آپ اپنے غرور کا، آپ اپنے تکبر کا، آپ اپنے پیسوں کا دفاع کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں پکنے والی روٹی کا دفاع کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بچوں کو وہ جو ہے حرام کا نوالا کھانے والے کا دفاع کر رہے ہیں، آپ حرام کا نوالا کھلا کے ان کو حرام کپڑے پہنا کے ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے نہیں ہیں، آپ قرآن کریم کا دفاع کرنے والے نہیں ہیں۔ جی رضی بھائی۔ جی جری بھائی، بس وہ ویڈیو شیئر ہوگی تھی اسکرین پہ؟ جی وہ اسکرین شیئر ہو گئی تھی۔ جی یہ رضی بھائی کی ویڈیو تھی جس میں انہوں نے وہ چار جو ہیں وہ سکھ کمیونٹی کے جو بندے بڑے شریف النفس تھے ان کو وہ دکھا کے اور ان کے بیانات سنائے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو جماعتی احمدی کے بارے میں یہ تاثر دے رہے ہیں اور یہ بات بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل ایک ایسے بندے کو بلایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو گالیاں نکال رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدزبانی کر رہا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آئے تھے، اور اس کے چینل کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے چینل کی پروموشن کی جا رہی ہے، اور پھر کہنے والے کیا ہیں جی ختم نبوت زندہ باد، ہم اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں۔ یار اگر یہ اسلام ہے تو خدا کی قسم سے ہم اس اسلام سے بیزار ہیں، اور اس اسلام سے ہم کوسوں دور ہیں، اور اس اسلام پر ہم مرتے دم تک نہیں آئیں گے۔ ہم اصل اسلام جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم اس اسلام پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، اور جان نچھاور کر رہے ہیں۔ حکومتوں کی حکومتیں ٹکرے لے رہی ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم دلائل کے میدان میں آگے نکلنے والے ہیں، اور ہمیشہ نکلیں گے انشاءاللہ۔ جتنے مرضی طاقتیں لگا لے، جتنا مرضی زور لگا لے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، جو مرضی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم دلائل کے میدان میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ رضی بھائی کا چینل پاکستان میں بند ہوا، کیا انہوں نے ویڈیو بنانی بند کر دی ہے؟ میرا چینل بند ہوا، کیا میں نے ویڈیو بنانی بند کر دی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا چینل بند ہوا، کیا انہوں نے ویڈیو بنانی بند کر دی ہے؟ وہ جو احمدیہ مسلم جماعت آج کا امام جس کے اوپر پروگرام آتا تھا، کیا انہوں نے ویڈیو بنانی بند کر دی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ ہم تو نئے چینل بنا کے آ رہے ہیں جناب، ہم نیا کام کر رہے ہیں۔ اور رضی بھائی آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ چینل بند ہونے کے بعد ویورشپ میں اضافہ ہوا ہے۔ جی بالکل، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور لوگوں کو یہ بات یہ مطلب کھٹکی ہے کہ یار واقعی اگر یہ ایک طرف کہتے ہیں جی ان کی دلائل عوام کو دکھائے جائیں تو لوگ جماعت احمدی چھوڑ دیں گے، تو جب اگر دلائل دکھانے کی بات کریں تو پھر جماعت کے چینل بند کیوں کیے جا رہے ہیں احمدیوں کے؟ تو یہ ان کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں، وہ تو حقیقت پسند ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ منور بھائی، وہ اسمبلی میں ایک بندے نے کیا بات بیان کی تھی کہ اگر وہ دیوبندی کو مولوی تھا کہ اگر خدا بھی اس جناب زمین پہ آ کے کہہ دے کہ میرے صاحب سچے تو میں تب بھی ایمان نہیں لاؤں گا، تو جس نے ایمان نہیں لانا وہ تو کبھی بھی نہیں لائے گا۔ ایسی ہے نا منور بھائی؟ جی بالکل ایسی ہے۔ وہ تو بڑا وائرل ہوا تھا کلپ کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ بھی زمین پہ آ کے کہہ دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں، ہم نے پھر بھی نہیں ماننا، تو جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے پھر تو وہ گمراہی جن کا مقدر لکھی جا چکی ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگ چکی ہے جن کے دل پہ، تو ان کو تو ہم نہیں سمجھا سکتے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی اس طرح کے جو یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا، اس سے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ضرور حق کی طرف آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے، بالکل۔ اور ہمارا اصل میں جو مقصد اور اصل میں جو ٹارگٹ ہے وہ یہ نان احمدی ہے ہی نہیں، یعنی کہ مخالفین احمدیت سے مراد یہ ہے کہ جو علماء طبقہ جو ہے، جنہوں نے ماننے نہیں، جو معتصب ہے،
ہمارا جو ٹارگٹ رہتا ہے وہ عام عوام رہتی ہے، یہ جو عام جنتا ہے، جو تحقیق کرنے والے ہیں، جن میں عقل ہے، جن میں شعور ہے، جن کو پتہ ہے کہ بھائی اسلام کیا چیز ہے، اسلام کا معنی کیا ہے۔ باقی وہ لوگ جو اسلام کا معنی تک نہیں جانتے اور صرف یہ جانتے ہیں کہ بھائی جو اسلام کے خلاف بات کرے چاہے کوئی بھی ہے تو لا دو، ہماری تو وہ جناب ہماری تو پریورٹی وہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو ویڈیو بناتے ہوئے وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ رضی بھائی جب آپ ویڈیو بناتے ہیں کہ آپ ویڈیو بناتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی آج میں نے فلاں مولوی کو سکھا دینا، فلاں مولوی کو سمجھا دینا، کبھی نہیں۔ جی ہمیں بالکل یار مجھے یاد ہے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک دفعہ ایک وہ مربی صاحب تھے، بڑے ہی ہماری جماعت کے پہنچے مربی الحمدللہ، ان سے میں نے ایک بات کی، میں نے کہا وہ تقریباً غالباً 2012 اور یہ 13 کی بات ہے، میں ان مربی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا چونکہ اس وقت میں یہ فیلڈ میں نیا نیا آیا تھا، میں نے پوچھا مربی صاحب میں مولویوں کو تبلیغ کر رہا ہوں تو مجھے کائنڈلی تھوڑا سا گائیڈ کر۔ کہتے ہیں کس کو؟ میں نے کہا مولویوں کو۔ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، تو مولویوں پیچھے پہ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا یار کمال، اتنا زبردست قسم کو ان مربی صاحب نے جواب دیا کہ یقین کرے دماغ چھٹکا گیا واقعی کہ یار قرآن کہتا ہے کہ متقی وہ جو ہدایت ہے وہ متقیوں کے لیے، یہ مولوی حضرات جو ہیں یہ متقی ہیں کوئی؟ یہ تو حقیقت کا انکار کرنے والے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھنے والے ہیں۔ اس کے بعد سے میری جتنے بھی جو اٹینشن تھی، جتنے بھی میری پوسٹ تھی یا ویڈیوز تھیں، وہ ساری اس میں جو وہ مخاطبین تھے وہ ساری عام جنتا ہو گئی کہ یار واقعی بات کتنی گہری اور کتنی کمال کی بات مربی صاحب نے بیان فرمائی ہے، اور ایک ہی جواب میں انہوں نے پوری جناب میری کایا پلٹ دی ہے کہ قرآن تو کہتا ہے ہدی للمتقین، تو آپ کی جو انٹینشن ہے، جو آپ کی انٹینشن اور آپ کی جو توجہ ہے وہ مولویوں کی طرف ہے، آپ عوام کی طرف رکھو۔ اور مناظرے کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مناظرہ کر رہے ہو آپ کی توجہ عوام کی طرف ہو، آپ کے مخاطبین عوام ہو، تاکہ عوام کو سمجھ آئے کہ بھائی آپ کیا نہ کیا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ مولوی کو مخاطب کریں گے عوام کو سمجھ نہیں آنی، انہوں نے کہنا سانو تو بلاندی نے پیا سی پھر کاٹ اڑ دیے۔ جب عوام کو مخاطب کریں گے، عوام کو سمجھائیں گے، ان کو سمجھ آئے گی بات یار یہ بندہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، اس بندے کا مقصد کیا ہے، یہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے، اور یہ مولوی صاحب جو مطلب مقابلہ ہے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے جماعت احمدی کے بارے میں تحقیق کرنی ہے تو آپ alislam.org یہ آفیشیل جماعت احمدی کی ویب سائٹ ہے، پاکستان میں بین ہے، آپ اس کو سپر وی پی این یا کسی بھی پراکسی سے، کسی بھی وی پی این سے آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو آپ اپنے اس کو رن کریں، اور پھر آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ وہ اس پراکسی کے ذریعے آپ ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں، اور ہماری جو 4 چینلز ہیں، 5-6 چینل جو بند ہوئے ان کو بھی آپ کھول سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خالد قریشی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں جری بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خیریت ہے جی جناب۔ میں سویڈن سے ہوں، خالد قریشی، اور میں اللہ کے فضل سے آپ کی ساری اسٹریمز وغیرہ یہ میں دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے اور بڑی نالجبل ملتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے قرآن شریف کی بات کرتے ہیں تو کوکب نورانی صاحب ہیں ایک، آپ جانتے ہوں گے، تو ایک لائیو شو میں یا کہ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہمیں تفسیر کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ، تو انہوں نے لائیو شو میں یہ بولا کہ آپ کسی عالم اور کسی بھی کوئی مولوی صاحب ہوں یا کوئی عالم ہوں وہ آپ کو تفسیر پڑھائیں، آپ خود سے نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کے جو ہے بہکنے کا جو ہے تھوڑا سا اس میں آپ بہک سکتے ہیں پڑھ کے۔ تو مسئلہ یہ علماء وہ ہیں کہ یہ جو ہیں یہ آ کے کہتے ہیں لوگوں سے، عام لوگوں سے، کہ بھائی آپ تفسیر بھی نہ پڑھیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ کوکب نورانی صاحب کا کلپ بڑی وائرل ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام 360 ایک ایپ تھی، وہ جب اس کا اناگوریشن کیا گیا تھا تو اس دوران پہ اس سے پوچھا گیا اس مولوی کوکب نورانی صاحب سے کہ آپ کے کیا تاثر ہیں، تو انہوں نے بڑی افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات بیان کی تھی کہ یہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر یہ بغیر استاد کے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یار قرآن گمراہ کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے ان حاضر قرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ جو انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن معذ اللہ گمراہ کر رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، قرآن گمراہ کرنے لگ پڑا یار، یہ ان لوگوں کی حال ہے۔ قرآن تو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، قرآن تو آسان کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ ان کا نام پتہ نہیں کیا ہے، وہ بھی بریلوی ہیں، بریلوی مکتبہ فکر سے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اتنا آسان نہیں ہے، قرآن بڑا مشکل ہے۔ قرآن بار بار دعویٰ کرتا ہے جی ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا ہے، قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہا ہے، مولوی کہتے ہیں قرآن کو مشکل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن کے معنی یہ مولوی کے معنی، یار کسی ایک مسئلے پر بھی ان کا جو ہے وہ کما کالا نہیں ہے، ہر جگہ پہ چٹا ہی ملے گا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ ہماری بات نہ مانیں، ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ جناب ہم آج یہ پروگرام کریں تو آج جناب آپ بات کر لیں اور کہیں جی ہم آج سے ہم بھی مسلمان ہیں، نہیں یار، ہم نے کبھی رضی بھائی نے، میں نے، ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے، یا کبھی کسی احمدی نے اسٹریم میں یا ویڈیو میں یہ کہا کہ بھائی آج ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں آج آپ احمدیت قبول کر لیں، کبھی بھی نہیں کہا۔
ہاں ہماری مقصد تو یہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی بول کے نہیں کہا کہ بھائی آپ احمدی ہو جائیں. ہم صرف دعوت دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے عقائد ہیں، ان عقائد کو قرآن پر پرکھو، اگر پورے پاؤ تو مان لو، خلاف پاؤ تو چھوڑ دو. جی یہ ہمارا بالکل مقصد ہے. بالکل. ہاں جی بالکل. اچھا وہ خان صاحب جو بات کر رہے تھے کہ بھائی وہ جو احمدیوں کو یہ نفرت کیوں ہے عام لوگوں سے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو بچپن سے ہی I'm 51 years old، ٹھیک ہے. اب میں جب اپنے اسکول میں پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، 5ویں 6ویں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو میرے ساتھ کے جو اسٹوڈنٹ تھے، جو میرے دوست تھے، وہ مجھ سے اکثر سوال پوچھتے تھے یار کہ تمہارا جو وہ شہر ہے ربوہ، جب جانتے تھے کہ بھائی یہ احمدی ہے، تو ربوہ ہے اس میں تم لوگوں نے جنت دوزخ بنائی ہوئی ہے اور یہ ہے، تو اس طرح کے کوسچنز وہ مجھ سے کرتے تھے بچپن میں، تو بڑا حیران ہوتا تھا. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مین ہیٹ کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو مولویوں کا غلط پروپیگنڈا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور ہم جو ہے حضرت مسیح موعود کو جو ہے ہم ان پہ ترجیح دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے، کیونکہ پاکستان کی جہاں پہ پاکستان میں دیکھا جائے تو 80% جو لوگ ہیں وہ بالکل سمجھ لیں کہ الٹریٹ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے مذہب، تعلیم، یا نہ دینی نہ دنیاوی کوئی تعلیم نہیں ہے ان کے پاس. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن وہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم ظاہر بات ہے جو مسلمان ہوتا ہے اس کی ایک ایفیلیشن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ لوگوں کو اس کے اوپر ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک ہیٹ ہم ہمارے خلاف پھیلاتے ہیں کہ یار ہم نعوذ باللہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مانتے نہیں ہیں معاذ اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین کانسیپٹ ہے. اور جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں اسپیشلی جو بچپن سے لوگوں میں، فیملیز میں اتنی ہیٹ ہے. ظاہر بات ہے میں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے پاکستان میں، تو میں جانتا ہوں میرے ساتھ کے کولیگز، میرے دوست، میرے یعنی کہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جیسے انہیں پتا تھا کہ یار یہ احمدی ہیں، تو آپ یقین کریں کہ 360 ڈگری کا ٹرن ہوتا تھا اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا آپ کیا کریں. آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن کیا ہوتا تھا کہ ان کا بیہیویئر، ان کا ایک دم چینج ہونا وہ بتا دیتا تھا کہ یار یہ کتنی نفرت کرتے ہیں ہم سے. تو نفرت کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین وجہ یہ ہے کہ جو غلط پروپیگنڈا ہے مولویوں کا، اور یہ جو اس میں یہ جو ایک بیسک چیز یہ جو میں نے آپ سے بیان کی تھی بھی یہی ہے. تو میری نظر میں تو میرے خیال سے یہی ہے. تو آپ کیا؟ جی بالکل درست بات ہے خالد بھائی. ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. اس لیے اور خلفائے احمدیت ہمیشہ یہ بات بیان فرماتے چلے آئے ہیں کہ آخری جو فتح ہے وہ احمدیت کی ہے. اور حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بھی آپ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آخری جیت جو ہے وہ احمدیت کی ہے. جتنا مرضی زور لگا لیں، آخر فتح یاب جو ہے وہ احمدی ہوں گے، کیونکہ حق کی فتح ہوتی ہے اور حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدی کے ساتھ ہے. جد اللہ فوق الجماعت، اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ جماعت احمدی کے اوپر ہے. یہ جتنا مرضی کوشش کرنے کبھی اس پر کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے خیال آپ پروگرام چونکہ کافی زیادہ ہو گیا، لمبا ہو چکا ہے، کوئی دوست بھی کالر کے طور پہ نہیں آ رہے ہیں، اس کو آپ کنکلوڈ کرتے ختم کرتے ہیں. خالد بھی آپ کو شکریہ، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک دے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خدا حافظ. جی دوستوں، آپ تمام احباب کو شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آخر میں دوبارہ آپ سے یہ التماس ہے کہ جو لوگ پاکستان سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینلز جو ہیں وہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کا، رضی بھائی کا اور مائنڈ روش سمیر کا، یہ چینل پاکستان میں بین ہو چکے ہیں. ان کو کھولنے کا طریقہ آپ سپر وی پی این جو کوئی بھی پراکسی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو آپ کر کے آپ ان کو اوپن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان میں جماعت احمدی کی جو آفیشیل ویب سائٹ www.islam.org ہے، یہ بھی بین ہو چکی ہے، اس کو بھی آپ اس طریقے سے اوپن کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حافظ ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.